तमाम अहबाब को खुश आमदीद कहता हूँ। आप सब जानते हैं सराय उर्दू अदबी फोरम गुज़श्ता 1.5 बरस से ऑनलाइन नशिस्तों का एक सिलसिला शुरू कर चुका है, जिसमें मुख्तलिफ तख्लीक़कारों, मुख्तलिफ शोबा जात के जो नामवर शख्सियात हैं उनको हम आपके सामने लाते हैं, बल्कि हम नौनिहालों के लिए एक अतवाल मुशायरे का जो इनेकाद है वो भी हम ऑनलाइन कर चुके हैं। आज की नशिस्त में हमारे दरमियान बच्चों और बड़ों के एक बासलाहियत नावल निगार, कहानी नवीस मौजूद होंगे। उनका नाम है सुलेमान शकूर। सुलेमान शकूर के अब तक 4 के करीब नावल आ चुके हैं, बेशुमार कहानियाँ लिख चुके हैं और एक ख़ास शोबे में आजकल तालीम भी हासिल कर रहे हैं। बाबा बुल्ले शाह की सरजमीन कसूर से इनका ताल्लुक़ है। हम मुंतज़िर हैं कि हमारे मेहमान जो है आप सबके सामने आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। बच्चों के अदब के हवाले से मैं मौके से फ़ायदा उठाऊंगा और रोज़नामा डेली हालात न्यूज़ के चीफ़ एडिटर जनाब मोहम्मद अबू बकर साहब से गुजारिश करूंगा कि जब तक हमारे मेहमान तशरीफ़ लाते हैं बच्चों के अदब की अहमियत और अफादियत के हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार कर दें। जी सर। जी मोहतरम, इसकी तो कोई तैयारी नहीं थी। मैं अभी थोड़ी देर पहले अब ये सब बातें मतलब शेयर हम कर सकते हैं आपस में, क्योंकि हम उर्दू का एक जहान है, एक दूसरे से हम मरबूत हैं। तो नमाज ज़ोहर के बाद अचानक नज़र पड़ी कि भाई ये फाकिया कमर के इससे एक मैसेज आया हुआ है, तो मैंने कहा कि भाई ज्वाइन करके देखें। तो आप मौजूद थे, आपने रिसीव किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बात है, जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को, है ना? हेलो हेलो हेलो। जी जनाब, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है। पहुंच रही, ठीक है ठीक है। और सुनने वालों में कुछ लोग हैं जो सुन रहे हैं, या हम दोनों ही बातें कर रहे हैं? अबू बकर साहब, इस वक्त महफिल में कई लोग मौजूद हैं। आपकी जो आवाज़ जी है जी ना सिर्फ उन तक पहुंच रही है, बल्कि ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम होगा तो कई अहबाब तक आपकी जो आवाज़ है वो पहुंच जाएगी। जी जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बच्चों के अदब के ताल्लुक से जिन्हें आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे लिए तो नए हैं, लेकिन बच्चों का अदब तो पुराना है और बड़े मारकतुल आरा शख्सियतों ने इस अदब पे काम किया है। और उस पर कुछ बातें करना, एक आज के तनाजुर में कुछ बात हम कर सकते हैं। पुराना अदब तो है, किस्से कहानियाँ और नसीहत आमोज कहानियों का एक सिलसिला है। और अब पूना से हमारी मतलब एक खातून राइटर हैं, वो शाह नाम है उनका, याद नहीं आ रहा है अभी। तो उन्होंने बच्चों की कहानियों में साइंसी नुक्ते नज़र से बहुत सारी बातें इस अंदाज में लिखी कि बच्चे कहानी सुनते सुनते उन मौज़ूआत से भी वाकिफ़ हो जाएं। उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, पूना से है उनका ताल्लुक़, और वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं पूना से। और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। और अब तो एआई टूल का ज़माना आ गया, कहानियाँ क्रिएट हो रही हैं। अब जो तख्लीक़कारों की सलाहियत थी, अगर वो एआई टूल का इस्तेमाल भी करें, साथ में उसके जो कार्टून हैं और इस तरह के चीज़ें साथ में कहानियों के शामिल हो जाएं, तो बच्चों का जो अट्रैक्शन है वो कहानियों की तरफ बहुत बढ़ेगा। ये एक नए तनाजुर में एक छोटी सी बात थी। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया बहुत आपका शुक्रिया, मौका देने के लिए। बहुत शुक्रिया चीफ एडिटर रोज़नामा हालात न्यूज़ भारत। मैं आपको और तमाम शुरा को आगाह करता चलो कि हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं डॉक्टर सुलेमान शकूर साहब वो मौजूद हैं। मैं डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। जी, हम सब खुश आमदीद कहते हैं डॉक्टर साहब को। सलमान शकूर साहब, आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है?
سلمان صاحب آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. آپ اپنا مائک اگر آن کر لیجئے تو اس کے بعد آپ کی جو آواز ہے ہم تک پہنچ جائے گی. تمام شرکا کو میں آگاہ کرتا چلوں کہ کچھ تکنیکی مسئلے کی وجہ سے ڈاکٹر سلمان شکور صاحب کا رابطہ ہم سے منقطع نہیں جو ہے کنیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے، تو کچھ دیر ہمیں اور انتظار کرنا پڑے گا. میں تمام معزز شرکا کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے درمیان بچوں کے معروف لکھاری جناب صفدر علی حیدری صاحب بھی موجود ہیں. سرائے اردو پبلیکیشن کی چیف ایگزیکٹو آفیسر فاقیہ قمر بھی موجود ہیں. افتخار صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، جبکہ زاہد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. تمام شرکا کچھ دیر مزید انتظار کی زحمت جو ہے وہ اٹھا لیں. اور جی ابو بکر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایسے موقعوں کے لیے کچھ کلپ رکھیں اپنے پاس کہ وہ آپ بچوں کے ادب کا کچھ ریکارڈڈ ایسا کچھ جو ہے وہ اس دوران مطلب شروع رہے تو لوگ تھوڑا سا جڑے رہیں گے. اس طرح کی کوشش ہو سکتی ہے اس میں. آپ کی تجویز بہت اچھی ہے اور میں اس کو ابھی چند لمحوں میں ہی جو ہے اس پہ عمل درآمد کر دیتا ہوں. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی جی، لگتا ہے سلیمان صاحب جوائن ہو گئے ہیں دوبارہ. سلمان شکور صاحب کیا آپ موجود ہیں؟ سلیمان شکور صاحب آپ کا مائک آف ہے، آپ اپنے مائک کو آن کر لیجئے، اس کے بعد آپ کی آواز ہم تک پہنچ جائے گی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے سلوفکار بھائی اور تمام حاضرین مجلس کیسے؟ الحمدللہ. سلیمان شکور صاحب آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. آج کی اس نشست میں آپ کا تعارف تو تمام شرکا تک پہنچ چکا ہے. ہم آج آپ کے حوالے سے جانیں گے. سب سے پہلا سوال تو یہی ہوگا کہ آپ کو خاص کر بچوں کے لیے لکھنے کا خیال کیسے آیا؟ بچوں کے لیے لکھنا تو میں نے سٹارٹ نہیں کیا تھا. پہلے میں نے بڑوں کے لیے لکھنا ہی شروع کیا تھا، لیکن بعد میں جو ہے میں نے بچوں کی طرف سفر کیا. اس سے پہلے میں تمام حاضرین مجلس کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ سب یہاں پر آئے، اور خاص طور پہ سرائے اردو کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ آنے کا موقع دیا. اور سیکنڈلی اب میں بات کروں گا کہ بچوں کی طرف میں کیوں آیا. اصل میں یہ ہے کہ میں زیادہ تر سائنس فکشن لکھ رہا ہوں. تو سائنس فکشن جو ہے پاکستان میں زیادہ تر بڑوں کے ادب میں جو ہے لوگ نہیں پڑھ پا رہے ہیں. تو میرے خیال میں مجھے یہ زیادہ اچھا لگا کہ میں بچوں کے لیے سائنس فکشن لکھوں. پاکستان میں جو سائنس فکشن لکھا گیا ہے کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ پاکستان میں سائنس فکشن بہت کم لکھا جا رہا ہے، اور اگر قارئین کی بات کریں تو قارئین جو ہے وہ سائنس فکشن پڑھ ہی نہیں رہے ہیں. اصل میں ہمارے یہاں ایک مت ہے، ایک آپ سمجھ لیں ایک ویسے ہی مت بن چکا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو سائنس فکشن ہے وہ صرف بچوں کے لیے. میں کہہ ابو رہا تھا بکر کہ صاحب سلیمان صاحب اپنا چہرہ بھی ہمیں دکھائیں تو شناسائی ہو جائے. ان کا وہ کیمرہ آف ہے، اگر ہم دیکھ سکیں تو بے ذہی نصیب. سلمان شکور صاحب چیف ایڈیٹر روزنامہ حالات نیوز آپ سے کچھ جو ہے عرض کر رہے ہیں کہ آپ اپنا یہ کیمرہ آن کر دیجئے.
تاکہ ہم دیکھ سکیں آپ کو، ابھی آپ کی باتیں سن جی بھی جی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ ابھی دراصل کچھ وجوہات کی بنا پر میں کیمرہ جو ہے ابھی آن نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ کبھی کسی ملاقات میں میں انشاءاللہ ضرور کیمرہ آن کروں گا، کیونکہ ابھی جی میں جی، تھوڑا سا آؤٹ آف ہوم تھا، تو اس وجہ سے میں ابھی کیمرہ آن نہیں کر سکتا۔ اوکے، کوئی بات نہیں، کوئی بات، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ سلمان شکور، آپ کا سب سے پہلا جو ناول آیا وہ ایک خاص کردار کے حوالے سے، اس کردار کو منظر عام پہ لانے کے لیے آپ نے کیا کوئی باقاعدہ منصوبہ بندی کی تھی؟ دراصل میں نے جو پہلا بچوں کے لیے ناول لکھا تھا اس کے لیے میری کوئی خاص منصوبہ بندی تو نہیں تھی۔ اصل میں بہت سال پہلے جب میں چھوٹا تھا، 2003 یا 4 کی بات ہے، تب پی ٹی وی پر کارٹون لگتے تھے اور ان کا نام تھا لیجنڈس آف ٹریئر آئیلینڈ، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھے ہو۔ تو ان میں کہانی کچھ یہ تھی کہ کچھ کردار تھے، وہ جنگل میں کچھ ایڈونچرز کر رہے تھے اور ایک خزانہ ڈھونڈ رہے تھے، کچھ اس طرح کی کہانی تھی۔ کیونکہ میں اس ٹائم پہ بہت چھوٹا تھا اور مجھے اس کی کہانی صحیح سے یاد نہیں ہے، اور اس کے بعد میں نے گوگل پہ کافی اس کے بارے میں سرچ کیا، تو مجھے اس کا کوئی ایز اٹ از صحیح طرح سے اس کی کوئی ویڈیوز یا نہیں ملی۔ بٹ یہ تھا کہ میرے مائنڈ میں اس کا ایک خاکہ بنا ہوا تھا کہ یہ اس طرح کی کہانی ہے کہ جنگل میں ایڈونچرز ہوگی اور وہ خزانہ ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے یا کچھ اس طرح کا۔ تو میں اس سے ریلیٹڈ جو ہے اس سے متعلق لکھنا تو چاہ رہا تھا، لیکن جو ہے میرے پاس مجھے وقت نہیں مل رہا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ چلڈرن لٹریری سوسائٹی کی طرف سے ایک آفر آئی تھی کہ وہ پاکٹ سائز بکس جو ہے وہ شائع کرنے لگے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ چونکہ میں بھی اسٹوڈنٹ تھا اور میں مالی طور پہ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا کہ میں ایک بک پبلش کروا سکوں، بٹ یہ کہ میں نے ان کی آفر سے فائدہ اٹھایا اور پھر جو ہے میرا جو پہلا ناول تھا بچوں کے لیے، ساحل، وہ شائع ہوا۔ ساحل کے پہلے حصے کے بعد آپ 2 حصے اور بھی مزید سامنے لائے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ جی جی، اصل میں جن دنوں میں نے ساحل پبلش کیا تھا ان دنوں میں خود بھی ایک ٹیچر تھا، میں اکیڈمی میں پڑھایا کرتا تھا۔ تو جب ساحل ناول آیا تو اس کو میرے اسٹوڈنٹس نے بھی بہت زیادہ پڑھا، اور اس کے علاوہ لاہور بک فیئر میں بھی کافی تعداد میں لوگوں نے اسے جو ہے خریدا، اور اس کے علاوہ آن لائن بھی کافی لوگوں نے پرچیز کیا۔ اب کہانی جو تھی میں نے ایک ایسے موڑ پہ اینڈ کی تھی کہ وہاں پر سب کے دماغ میں ایک سوال تھا کہ آگے اس کے بعد تو کچھ ہونا چاہیے۔ تو میرے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی میرے سے بار بار پوچھتے تھے کہ اس کے بعد اگر کچھ ہونا ہے تو آپ ضرور بتائیں۔ تو حالانکہ میں نے اس کے آگے سوچا تو کچھ نہیں تھا کہ اس سے آگے کچھ ہوگا، لیکن چونکہ قارئین کی ڈیمانڈ تھی تو اس لیے مجھے اس سے آگے بھی لکھنا پڑا۔ بچوں کے لیے جو آپ کی کتب سامنے آئی اس کی پذیرائی قارئین میں بہت زیادہ ہوئی، ناقدین نے بھی کچھ تنقید کی اور کچھ آپ کو تعریف بھی ملی، تو آپ تعریف اور تنقید کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی جی، کچھ لوگوں نے تنقید بھی اس پہ کی تھی۔ اصل میں ہوا کچھ یوں تھا کہ ساحل کا جو پہلا حصہ تھا وہ جب آفر کا ٹائم آیا تھا اور اس میں بہت کم دن رہ گئے تھے، اور اس کی پروف ریڈنگ کا تھوڑا سا مسئلہ آ رہا تھا، جیسے کہ ایک لفظ تھا سرائے۔ تو سرائے کو بعض لوگ مونس کے طور پہ سمجھتے ہیں، مونس لفظ سمجھتے ہیں، لیکن میں نے اسے سرائے کو مذکر سمجھا تھا۔ اب میں نے مذکر کیوں لیا تھا کہ میں نے جو سرائے تھا اسے مسافر خانہ کے طور پہ میں نے اسے استعمال کیا تھا، اور سرائے کو جو لوگ مونس سمجھ رہے تھے تو میں اس کو اس میننگ میں نہیں لے رہا تھا، جیسے ہوٹل ہوتا ہے تو میں ہوٹل کے معنی میں اسے استعمال کر رہا تھا۔ تو میں نے اس کے بارے میں وضاحت بھی پیش کی تھی، لیکن لوگ ہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس جو ڈکشنری کا ریکارڈ ہے اس میں سرائے مونس ہے، تو لیکن میرے خیال میں اسے مذکر ہی آگے بھی مذکر ہی اسے مذکر کے طور پر ہی لے کے چلوں گا۔ آپ تنقید اور تعریف کو کتنا اہم سمجھتے ہیں کہ وہ کسی لکھاری کو بنا یا بگاڑ سکتی ہے؟ بالکل، اگر تنقید جو ہے وہ اصلاح کے لیے کی جائے تو وہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے کسی بھی لکھاری کے لیے، لیکن اگر تنقید کا مقصد صرف یہ ہو کہ دوسرے کو نیچا دکھانا ہو تو اس سے لکھاری جو ہے، اگر تو نیا لکھاری ہے تو وہ بہت زیادہ اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، اور بعض لوگ جو ہے اسی تنقید کی وجہ سے لکھنا چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو صرف اس لیے لکھنا چھوڑ چکے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کی کہانیوں کو پسند نہیں کر رہے، بجائے اس کے کہ وہ اس تنقید کو اپنے لیے جو ہے وہ بجائے اس کے کہ تنقید کو اپنے لیے
کا استعمال کریں، مطلب وہ اس سے اپنے آپ کو انکریج کریں، لیکن وہ اس سے ڈسکریج ہو جاتے ہیں، مطلب اپنی حوصلہ شکنی اس تنقید کو اپنے لیے سمجھتے ہیں اور وہ لکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو آپ بہت سنگین معاملے کی جانب نشاندہی کر رہے ہیں، کہ یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ادیبوں میں سے ہی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے ادیبوں کو ادب سے دور لے جانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جی جی بالکل، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ادیبوں کو ادب سے دور لے کر جانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ کافی زیادہ جو ہے مایوسی والی بات بھی ہے کہ بہت سے ادیب جو ہیں وہ ادیبوں کی وجہ سے ہی لکھنا چھوڑ رہے ہیں۔ آپ نوجوان ہیں، خوبرو بھی ہیں، آپ نے محبت اور عشق کے حوالے سے رقص عشق کے نام سے ناول بھی منظر عام پہ لایا، تو کیا ادیب جب لکھتا ہے اور رومانی موضوعات کو، جب وہ رومانویت کو جو ہے سامنے لاتا ہے، تو کیا اس کے دل پہ کوئی چوٹ لگتی ہے تب وہ کچھ ایسا لکھتا ہے، یا اس کے مشاہدات ہوتے ہیں ایسا جو وہ محبت کے حوالے سے لکھنا شروع کر دیتا ہے؟ اصل میں نے جب لکھنا شروع کیا تھا تو میں نے بڑوں کے لیے یعنی بالغان کے لیے ہی لکھنا شروع کیا تھا، اور اس کا یہ تھا کہ ہمارے یہاں پر ایشیا میں ایک کنسیپٹ ہے کہ جب تک کسی بھی کہانی میں محبت کا عنصر شامل نہیں کیا جائے گا تو تب تک جو ہے اس کہانی کو کہانی نہیں سمجھا جاتا۔ تو اس کے لیے میں نے شروع میں جو بھی ناولز لکھے تھے ان میں نے اسی عنصر کو شامل کیا تھا، حالانکہ کہانی کا مقصد میرا کچھ اور ہوتا تھا، لیکن مجھے آپ یہی سمجھ لیں کہ کہانی میں اس عنصر کا تڑکا لگانا پڑتا تھا تاکہ جو ہے قارئین جو ہیں وہ کہانی کو پڑھ سکے۔ آپ ایک خاص شعبے سے منسلک ہیں، آپ کو وقت کیسے مل جاتا ہے لکھنے کے لیے، اور لکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کا کیا ہے؟ پہلے جب میں خود طالب علم تھا تو تب میرے پاس کافی وقت ہوتا تھا، مطلب یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد اور اکیڈمی پڑھانے کے بعد میرے پاس وافر مقدار میں وقت ہوتا تھا اور میں کافی زیادہ لکھ لیتا تھا۔ لیکن جب سے میں نے جاب سٹارٹ کیا، یونیورسٹی ختم ہو گئی ہے، تو اس کے بعد تو میرے پاس وقت نہیں ہوتا، اور سیکنڈلی میری جو جاب ہے وہ آؤٹ آف سٹی ہوتی ہے، تو اس میں میرا ٹریول میں بھی بہت وقت لگ جاتا ہے۔ تو میں جو زیادہ تر لکھتا ہوں وہ بس میں بیٹھ کے لکھتا ہوں، یعنی سفر کے دوران لکھتا ہوں۔ تو اسی دوران ہی میں سوچ رہا ہوتا ہوں اور اسی دوران ہی لکھتا ہوں۔ کن ادیبوں کی کتب نے یا شخصیت نے آپ کو اندر سے بہت زیادہ تبدیل کیا ہے، اور آپ کی سوچ کو نئے جو ہے وہ پہلوؤں سے روشناس کرایا؟ اس حوالے سے کچھ آگاہ کیجیے گا۔ میں نے ظفر جی کو کبھی پڑھا نہیں تھا، لیکن میں نے سوشل میڈیا پہ انہیں فالو کیا ہوا تھا، تو ایک دن ان کا جو ناول ہے ملا پور کا سائی، اس کے بارے میں ایک تبصرہ میری نظر سے گزرا، تو میں نے پھر ان کی وہ کتاب خریدی، اور میں نے جب کتاب پڑھی تو ان کی اس کتاب نے مجھے تو مکمل طور پر جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ کوئی اس طرح بھی لکھ سکتا ہے اور اتنا خوبصورت لکھ سکتا ہے۔ تو ظفر جی سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اس کے بعد ایم اے راحت صاحب جو ہیں ان کی تحریروں کو بھی میں نے کافی زیادہ پڑھا، اشتیاق احمد صاحب کو بچپن میں بہت زیادہ پڑھا۔ تو اس کے علاوہ پاکستانی جو نئے لکھاری ہیں ان میں کیسا حیات جو ہے انہوں نے بھی مجھے کافی زیادہ امپریس کیا ہے، متاثر کیا۔ آپ سائنس فکشن لکھتے ہیں، تو سائنس فکشن کون سے ادیب ایسے ہیں جنہوں نے آپ کو بے حد متاثر کیا ہے، پاکستان سے یا پاکستان سے باہر؟ سائنس فکشن کے لحاظ سے اگر میں بات کروں تو میم تسنیم جعفری جو ہیں وہ سائنس فکشن لکھتی ہیں، اور میں نے انہیں بھی کافی زیادہ پڑھا ہے، اور ان کی تحریروں نے بھی مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں نے سائنس فکشن کے لحاظ سے بہت کم لوگ ہی دیکھے ہیں جو صوصی ناولوں میں اشتیاق احمد صاحب نے اپنے ناولوں میں جو ہے سائنس فکشن کو ایڈ کیا ہے، لیکن جس طرح ایک سائنس فکشن لکھنا چاہیے اس طرح پاکستان میں بہت کم لوگ ہی لکھتے ہیں۔ ماہم احسان ایک نوجوان رائٹر ہیں، وہ بھی سائنس فکشن لکھتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ مجھے بہت کم لوگ ہی سائنس فکشن میں نظر آئے۔ ابو بکر صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا تعلق بھارت سے۔ جی ابو بکر صاحب۔ سلیمان صاحب، آپ کو ہم دیکھ نہیں سکے، یہ ایک یہ رہے گا، ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے۔ روبرو
دیکھ کر بات کرنے میں تھوڑا سا ایک الگ کنیکشن بنتا ہے. ویسے جو آپ سے سوالات کیے گئے مفصل آپ نے بہترین جواب دیا. بچوں کی کہانیوں میں جو اخلاقی کردار ہوتا ہے، یعنی بچے ہماری باتیں سن کر، ایک تو ٹین ایج جو ہوتی ہے اس میں 13 یا 14 سال کی عمر تک بچے آڈیوگرافر اور ویڈیوگرافر دونوں ہوتے ہیں. وہ بچوں آوازیں بھی کیچ کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ ان کے اطراف میں، ان کے گھروں میں، ان کے اطراف میں کس طرح کا ماحول ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے. ہم پاکستان تو نہیں آئے، لیکن پاکستان کی صورتحال جو ہم پڑھتے ہیں، تو یہ سوال آپ سے ہے کہ وہاں کا سیاسی ماحول یا سماجی ماحول، اس کے اثرات جو ہیں وہ بچوں کی کہانیوں میں، بچوں کی اس طرح کے جو آرٹیکلس ہیں اس میں کس حد تک آپ پاتے ہیں، یا آپ نے ان تمام ماحول کو اپنے افسانوں میں یا اپنے کہانیوں میں کہاں تک شامل کیا ہے؟ اگر میں پاکستان کے ماحول کی بات کروں تو آج کل پاکستان کا ماحول اگر آج سے 10 سال پہلے کی بات کی جائے تو کافی تبدیل ہو چکا ہے. آج کل چونکہ ٹک ٹاک کا دور ہے اور اس کی وجہ سے بچوں کی سوچ بھی بہت زیادہ تبدیل ہو چکی ہے. اور اگر میں دیکھوں، مطلب میں نے اپنی فیملی میں، ارد گرد محلے میں، یا جن بچوں کو میں جانتا ہوں تو میں نے بچوں کو دیکھا تو بچے آج کل کتابوں سے زیادہ کارٹون کی طرف آ گئے ہیں. اور کارٹون میں جو چیز ان کو لائی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہی سائنس فکشن اور ماورائی جو چیزیں ہیں یہ انہیں کارٹون کی طرف لائی ہے. تو میں نے یہی سوچا کتابوں میں، ناولوں میں یہی چیز ایڈ کروں تاکہ بچے جو ہیں ایک بار پھر کتابوں کی طرف واپس آ جائیں. جی جی جی، اچھی کوشش ہے. ہم چاہیں گے، ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ اس کے ذریعے سے ایک ایسا اویئرنیس پیدا کریں بچوں میں کہ وہ دوبارہ پرنٹ ایڈیشن، یعنی ہماری جو پرانی روایتیں ہیں، لائبریری کی روایت، کتابیں پڑھنے کی روایت، کتاب بینی کی روایت، آہستہ آہستہ اس طرف وہ واپس آئیں. یہ کوشش بھی ہم لوگوں کی ہونی چاہیے. بہت شکریہ. میرے ایک چھوٹے سے سوال کا خوبصورت جواب دیا آپ نے. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. ناصیہ صاحبہ فرما رہی ہیں، آپ کو سب سے زیادہ کس ادیب نے پذیرائی دی؟ پذیرائی کی اگر میں بات کروں تو سب سے زیادہ پذیرائی مجھے فہیم عالم صاحب نے دی ہے. بہت اچھے طریقے سے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. شروع میں مجھے کتاب چھپوانے میں مشکل درپیش آ رہی تھی اور کچھ میرے ساتھ مس ہیپ بھی ہوئے تھے شروع میں جب رقص پبلش ہوا تھا، اس کا جو فرسٹ ایڈیشن پبلش ہوا تھا. لیکن بعد میں پریس فار پیس فاؤنڈیشن نے بھی مجھے پذیرائی دی اور انہوں نے اس کا دوسرا ایڈیشن پبلش کیا. اور لیکن جو سب سے زیادہ مجھے پذیرائی دی تھی وہ فہیم عالم صاحب نے دی تھی. صفدر علی حیدری صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ماورائی کہانیاں جو بچوں کے لیے لکھی جاتی ہیں ان کو ریکمینڈ کریں گے یا سائنس فکشن کی جو کہانیاں ہیں اس کو ریکمینڈ کریں گے؟ اچھا، اس میں ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں. میں جو سائنس فکشن لکھتا ہوں اس میں تھوڑا بہت جادو کو بھی ایڈ کر دیتا ہوں کچھ پہلوؤں میں. اور کیونکہ میرے نزدیک جو جادو ہے اس کو بھی میں تھوڑا سائنس فکشن کے انداز میں ہی ایڈ کر دیتا ہوں. تو مطلب یعنی ابھی لیٹسٹلی میرا ایک ناول آیا ہے لوکس کے نام سے، اور اس میں نے برزخ کو اور جو ہے عالم برزخ اور روح کو میں نے سائنس فکشن کے انداز میں اس میں جو ہے واضح کیا ہے. تو یعنی میں جو ہے ماورائی کہانیوں کو بھی سائنس فکشن کے انداز سے ایکسپلین کرتا ہوں. صفدر علی حیدری کا ایک اور سوال ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے بچے کس قسم کی کہانیاں پڑھنا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ میرے نزدیک آج کل بچے اخلاقی کہانیاں نہیں پڑھتے ہیں کہ بچوں کو کہا جائے کہ آپ جو ہے پتنگ نہیں اڑائیں گے، بچہ پتنگ اڑائے گا گر جائے گا، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی. یعنی یہ کہانیاں پرانی ہو گئی ہیں. اس طرح کی کہانیاں بچے نہیں پڑھتے ہیں. کہانیوں کے ٹائٹل سے بچے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کہانی میں ہمیں کیا کہا جائے گا. تو اس لیے میرے خیال میں آج کل بچے جو ہیں سائنس فکشن اور ماورائی کہانیاں زیادہ پڑھتے ہیں، یا کوئی ایڈونچر سے متعلق کہانی ہو جاتی ہے جس میں زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانا، اور یا خلا میں جانا، یا اس طرح کی جو کہانیاں ہیں آج کل بچوں کو یہ زیادہ بھاتی ہیں. صفدر علی حیدری صاحب کا ہی ایک اور سوال ہے کہ کیا بچے مختصر کہانیاں پڑھنا زیادہ پسند کرتے ہیں یا ناول؟ میرے خیال میں بچے جو ہیں مختصر کہانیاں بھی پڑھتے ہیں اور ناول بھی پڑھتے ہیں. کچھ بچوں کو مختصر کہانیاں زیادہ پسند ہوتی ہیں اور کچھ بچوں کو ناول بھی زیادہ پسند ہوتے ہیں.
جیسے کہ اب میرے ناول بھی کوئی اتنے زیادہ طویل نہیں ہوتے ہیں، مطلب میں مختصر ناول لکھتا ہوں. جیسے ساحل جو ہے وہ تقریباً 64 پیجز میں شائع ہوا. پھر اس کا سیزن 2 جو آیا تھا وہ بھی 64 پیجز میں ہی تھا. پھر سیزن 3 بھی وہ 80 صفحات کا تھا. یعنی طویل ناول نہیں ہے، میں انہیں مختصر کر کے لکھتا ہوں تاکہ جو ہے زیادہ لمبی تحریروں سے بچے بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کا تسلسل بھی ٹوٹ جاتا ہے. نازیہ صاحبہ فرما رہی ہیں آپ کے سمندری ایڈونچر پڑھ کر اے حمید کی یاد آتی ہے، کیا یہ صرف اتفاق ہے؟ میں نے اے حمید صاحب کو بہت زیادہ پڑھا تھا اور ان سے میں بہت زیادہ انسپائر تھا. تو سمندری ایڈونچر جو ہے میں نے ساحل کے تینوں سیزن میں ہی لکھا ہے. ابھی میں ویسے ساحل کا سیزن 4 بھی لکھ رہا ہوں. تو سمندری ایڈونچر کے حساب سے میں نے ان سے کافی زیادہ انسپائریشن لی ہے، اے حمید صاحب سے. کیا آپ اس چیز کی یعنی اس عمل کی تائید کریں گے کہ دوسروں کے کرداروں کو ہم اپنائیں اور اس کے اوپر ناول یا کہانیاں لکھیں؟ کیا آپ اس عمل کی تائید کریں گے؟ میرے خیال میں جو پرانے کردار ہیں ان کو پھر سے دوبارہ لانا، یہ ایک اس سے یہ ہوتا ہے. ابھی ایسا ہے کہ جیسے ہیری پوٹر ہے، ہیری پوٹر پڑھنے والی آڈینس ایک ڈفرینٹ تھی. تو آج اگر ہم ایسا کہیں کہ ہیری پوٹر کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے اور اس پہ دوبارہ ناول لکھے جائے، تو اب آڈینس تبدیل ہو چکی ہے. آج کل کے بچے ہیری پوٹر کو نہیں جانتے ہیں، آج کل کے بچے نئے کرداروں کو جانتے ہیں. تو میرے خیال میں نئے زمانے میں نئے کردار ہونے چاہیے. پرانے کرداروں کو واپس لانا اور ان پہ دوبارہ سے لکھنا، یہ نئے زمانے کے بچے پسند نہیں کریں گے اس چیز کو. لیکن اگر ہم ادب بالغاہ میں دیکھیں تو وہاں پہ ہم پرانے کرداروں کو واپس لا کر ان پہ دوبارہ لکھیں تو یہ ایک اچھا جو ہے عمل ہوگا. ابو بکر صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی ابو بکر صاحب، آپ کا مائک آن نہیں ہے، مائک آن کر لیجیے گا ابو بکر صاحب. اوکے ٹھیک ہے. کتابیں فروخت جو ہوتی ہیں، کتابیں لکھی تو جاتی ہیں اور وہ اس کے بہت سارے کتابوں کے ایڈیشنز شائع ہو جاتے ہیں. ہمارے ہندوستان کے حالات بھی ایسے ہیں کہ یہاں پر اب وہ جو کتابیں ہزاروں میں چھپا کرتے تھی وہ 500 اور 200 کی تعداد میں چھپتی ہیں. تو ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا پاکستان میں کتابوں کو خریدنے کا ماحول اچھا ہے ابھی، یا کیا پوزیشن ہے؟ یہ جو پرنٹ ایڈیشنز ہوتے ہیں ہمارے ہندوستان میں، تو اخبارات بھی اب لوگ کم خرید کر پڑھتے ہیں، کتابیں خریدنا تو ایک دور کی بات ہو گئی. تو وہاں کا کیسا ماحول ہے یہ جاننا چاہتے ہیں. بالکل. پاکستان میں جو ہے کتابیں خریدنے کی اگر بات کریں تو ابھی جو ہے لاہور میں بک فیئر ہوا ہے، کتاب میلہ ہوا ہے، 5 دن کا کتاب میلہ تھا. تو جی لاہور کے اس کتاب میلے میں صرف بچوں نے ہی کتابیں نہیں خریدی، بوڑھوں نے بھی بہت زیادہ کتابیں خریدی ہے. میں نے ایک بوڑھے بزرگ تھے، انہوں نے ایک بہت بڑا بیگ اٹھایا ہوا تھا اور اس میں وہ کتابیں بھر بھر کے لے کے جا رہے تھے. یعنی انہوں نے بہت زیادہ کتابیں خریدی تھی اور ان سے بیگ اٹھانا مشکل ہو رہا تھا، اتنی زیادہ انہوں نے کتابیں جی خریدی تھی. اور اس کے علاوہ جی خواتین اور ہر عمر کے لوگ جو ہے وہاں پر کتابیں خرید رہے تھے. جی. تو انہیں پرنٹ ایڈیشنز کا ماحول اچھا ہے، لوگ خرید رہے ہیں کتابیں، اور اخبارات بھی ان کی بھی اشاعت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے. یہ اس طرح کا ایک یہ تھا، آپ نے وہ واضح کر دیا، بہت شکریہ. جی صفدر علی حاجی صاحب اپنا مائک آن کیجیے گا اور سوال کر لیجیے. سلمان شکر، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے مشاغل کیا ہیں، کس قسم کی جو کتب ہیں وہ آپ پڑھنا پسند کرتے ہیں اور اپنے فرصت کے لمحات کو کیسے گزارتے ہیں؟ ابھی اگر میں بات کروں، جب میں فارغ ہوتا ہوں تو میرا زیادہ تو یہی ہوتا ہے کہ میں زیادہ اچھی ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے کتابوں کی پبلسٹی کر دوں. لیکن اس کے علاوہ میں بہت ساری کتابیں بھی پڑھتا ہوں. جیسے آج کل جو ہے مجھے کتاب ملی تھی جو بک فیئر پہ میں نے خریدی تھی. 3-4 کتابیں میں نے خریدی تھی، تو آج کل انہی کو ہی پڑھ رہا ہوں. جیسے اگر میں آپ کو ان کے نام بتاؤں تو
ایک میرے پاس جو کتاب ہے محترمہ قرۃ العین صاحبہ کی کتاب ہے، تو اس کا نام ہے اسیبی پرستار. تو اسیبی پرستار آج کل میں پڑھ رہا ہوں. اور اس کے علاوہ محترمہ تنزیلہ صاحبہ کی ایک کتاب تھی ہم اور وہ، تو اس کو بھی ابھی میں نے پڑھنا ہے. تو پہلے میں ابھی اسیبی پرستار کو پڑھوں گا اور اس کے بعد پھر میں ہم اور وہ کو پڑھوں گا. جی بہت شکریہ. جی صفدر علی حاجی صاحب، آپ کا مائک آن ہے، سوال کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صفدر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ہاں، میرا سوال یہ تھا کہ چونکہ آج کل پڑھنے کی طرف لوگ کم ہی مائل ہو رہے ہیں، چاہے بڑوں کا ادب ہو یا بچوں کا، تو میں بچوں کی طرف سے کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں بچوں کو، اگر ہم پڑھوانا چاہتے ہیں کہ بچے پڑھیں، دوبارہ سے پڑھیں، تو ان کو کس قسم کی کہانیاں جو ہیں آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ ماورائی، جاسوسی، یا سائنس فکشن، یا اخلاقی، یا پھر مزاحیہ؟ اچھا، اگر میں بچوں کی بات کروں نا، اگر ہم بچوں کو دوبارہ سے پڑھانے کی طرف پڑھنے کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بچوں کی سوچ تک جانا ہوگا کہ بچے خود کیا چاہتے ہیں. اب میرے خیال میں بچے چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے ایک جو ہے ہم اسے اگر تصوراتی دنیا میں بچے جانا چاہتے ہیں. آپ بڑوں کی ہی بات کر لیں، آج کل بڑے بھی کیا کرتے ہیں، وہ بھی نیٹ فلکس یا دوسرے مغربی ممالک کا میڈیا دیکھتے ہیں. اس میں بھی یہ کہ وہاں پہ ایک تصوراتی دنیا ہوتی ہے. بچے بھی آج کل یہی چیزیں پسند کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں تصوراتی دنیا پہ جیسا کہ ماورائی کہانیاں اور سائنس فکشن کہانیاں لکھنی چاہیے. تو میرے خیال میں بچے یہ زیادہ پسند کریں گے. جی، آپ ابھی بتا رہے تھے کہ بچوں کی سوچ بدل چکی ہے، تو یہ تو آپ جو بتا رہے ہیں سائنسی کو ایک طرف رکھ دیں، ماورائی جو آپ بتا رہے ہیں وہ تو صدیوں پرانی کہانیاں ہیں. ماورائی وہ پڑھ رہے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے بدل چکے ہیں، تو پھر تو آپ ان کو وہی 100 سال پرانی باتیں بتا رہے ہیں. مثلا آپ ہیری پوٹر کو آپ نہیں کہہ رہے ہیں قدیم، حالانکہ ہیری پوٹر ریسنٹلی آئی ہے، اتنی بہت پرانی بھی نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی سوچ بدل گئی ہے، تو پھر آپ کہانیاں ان کو پھر ماورائی دے رہے ہیں. نہیں، ماورائی کہانیوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچے اب وہ پرانی کہانیاں کہ بادشاہ ہے اور بادشاہ کی اولاد نہیں ہو رہی، پھر ایک بوڑھے بزرگ نے دعا دی ہے اولاد ہو گئی ہے، یا شہزادہ شہزادی کی کہانیاں، اب یہ کہانیاں بچوں کو پسند نہیں ہیں. اب بچے عام کرداروں پر لکھی ہوئی کہانیاں پسند کرتے ہیں، اور عام کردار کس طرح اپنی زندگی جی رہے ہیں، کیسے ان کی زندگی میں جو ہے جادو یا طلسم سے جو ہے کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، بچے اس طرح کی کہانیاں پڑھنا چاہتے ہیں. اب ہیری پوٹر جو ہے، ہیری پوٹر ایک پرانا کردار ہے، یعنی 2000 کے بعد ہی آیا ہے، اور آج کل کے بچوں نے ہیری پوٹر کو پڑھا نہیں ہے. تو ہیری پوٹر کو اگر ہم دوبارہ سے لکھیں، اسی کردار پہ دوبارہ سے لکھیں، تو وہ اتنا مقبول نہیں ہوگا کہ اگر ہم بجائے اس کے کہ نئے کرداروں پر لکھیں. کیونکہ بچے آج کل کے بچے ہیری پوٹر کو نہیں جانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے ہیری پوٹر کو. ہاں، بہت کم بچے ہوں گے جو ہیری پوٹر کے بارے میں جانتے ہیں. لیکن جو لوگ 20s میں ہیں، جو 20+ ہیں، وہ اپنے بچپن میں ہیری پوٹر کو پڑھتے رہے ہیں، تو وہ ہیری پوٹر کے بارے میں جانتے ہیں. جیسے میں اپنی ایج کی بات کروں تو میری ایج کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہیری پوٹر کو پڑھا ہوگا اپنے بچپن میں، لیکن جو آج کل کے بچے ہیں 5-6 سال کے، 9-10 سال کے، انہوں نے ہیری پوٹر کو نہیں پڑھا، کیونکہ ان کی پیدائش 2015 میں یا 2014 میں یا اس کے بعد ہوئی ہے. جی جی، بالکل آپ نے سمجھا فرمایا. لیکن یہ دیکھیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ عام سے لوگ ہوں، عام سے کردار ہوں، اور ان کی زندگی میں جو تبدیلیاں آ رہی ہوں، تو مجھے یہ بتائیں کہ عام سے لوگوں کی زندگی میں ماورائیت کہاں پہ ہے؟ سائنس فکشن کہاں ہے ان کی زندگی میں؟ عام بندے کی اگر زندگی ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو گھر کا ماحول ہے ان کا، اس میں تو کوئی ماورائیت نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی سائنس کا کوئی ایسا کارنامہ ہے، بس سوائے اس کے کہ ہم انہیں جدید ایجادات دے دیتے ہیں، موبائل وغیرہ اور یہ کچھ. ان کی عام آدمی کی زندگی میں تو ماورائیت ہے ہی نہیں، ماورائیت، اور نہ ہی اس کی زندگی میں ایز سچ کوئی سائنس فکشن ہے. جی جی، آپ نے یہ درست بات کہی ہے، لیکن بچے ایک تصوراتی دنیا کو پسند کرتے ہیں کہ ایک یعنی اگر آپ بات کریں، میں آپ کو سمپل سی اگزامپل دوں دانت کی. تو دانت خراب کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان میں جو ہے، میں تھوڑا اپنے شعبے کے حساب سے بھی بات کروں گا، دانت خراب ہو جاتے ہیں، ان میں کیا کیڑا لگ جاتا ہے. ہم نے بچوں کو یہی بتایا ہوا ہے، لیکن اس کی مختلف ریزنز آ جاتی ہے. اب بچہ دماغ میں یہ سوچے گا کہ دانتوں میں کیڑوں نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے. تو اس کو ہم اس طرح سے ایک الگ سے کہانی لکھ سکتے ہیں کہ دانتوں میں اگر کیڑوں کے گھر ہیں تو وہ کس طرح کے ہوں گے. اس طرح کی کہانی ہم اس بارے میں لکھ سکتے ہیں. جیسے بھی میں نے ایک کہانی لکھی ہے سیل ورلڈ کے نام سے، جس میں کچھ کردار ہیں وہ سیل میں چلے جاتے ہیں، یعنی ہمارے جسم کا جو سیل ہے، خلیہ ہے،
اس میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر ان کو کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں. تو میرے خیال میں بچے اس طرح کی کہانیوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں کہ عام سے کردار جو ہے کسی خاص جگہ پہ جب چلے جائیں تو وہاں پر ان کو کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے، کیا کیا ہو. تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہے. یعنی میں اگر آپ کی بات سمجھاؤں تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو تخیل ہے اس کی طرف، یعنی تخیلاتی دنیا میں انہیں لے جائیں، اور وہاں پہ اگر کوئی حقیقت کی بات کرنی ہے تو کر دیں. اگر صرف تخیلاتی ہی دنیا میں لے جائیں گے تو پھر وہ جب باہر آئیں گے اس سے، تو انہیں جو باہر کی دنیا ملے گی وہ اس دنیا سے مختلف ہوگی جس کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں. باقی سیل میں کسی کا کردار کا چلا جانا یہ بہت اچھی ایک ڈیوائس ہے کہ جس سے ہم معلومات دے سکتے ہیں بچوں کو، اور اسی طرح کی اور بھی ایسی ڈیوائسز ہیں. تو میرے خیال میں آپ کی باتوں کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ تخیلاتی انداز سے یعنی ان کو لے جائیں تخیل کی دنیا میں، اور وہاں سے آپ نے جو بھی پیغام دینا ہے یا جو بات بتانی ہے ان کو پہنچا دی جائے. بالکل، میرے خیال میں یہ چیز زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ تخیلاتی انداز سے اگر بچوں کو کوئی چیز سمجھا دی جائے تو وہ بچے اس کو زیادہ سمجھیں گے. جیسے ابھی ریسنٹلی میں ایک کہانی لکھ رہا ہوں، میں نے ایک پڑھ رہا تھا کہ اگر زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہم جائیں تو ہمیں زمین کھودتے ہوئے جائیں تو ہمیں 32 منٹ لگتے ہیں. یہ صرف اور صرف ایک تخیلاتی بات ہو سکتی ہے، ایسا ممکن تو نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ہم اسے ممکن کر دیں تو اب یہ ایک تخیلاتی دنیا بن گئی ہے. اب زمین کے اندر بچوں کو کیا فیس کرنا پڑے گا، کیا چیزیں نظر آئیں گی. تو یعنی میں اس بارے میں کہانی لکھ سکتا ہوں، یا یعنی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بچوں کو وہ چیزیں جو ہم ریئل لائف میں عام کہانی اخلاقی کہانیوں کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی کہ بچوں کو اگر پتنگ سے روک رہے ہیں، وہ نہیں رک رہے اور ان کو کہانی سناتے ہیں، آپ پتنگ اڑاؤ گے، گر جاؤ گے، ہسپتال چلے جاؤ گے، تو اینڈ پہ نتیجہ یہ سمجھا دیں گے کہ پتنگ بازی سے دور رہنا چاہیے. تو اس طرح کی کہانیوں کو بچے آج کل پسند نہیں کرتے ہیں. تو بچوں کو اگر ہم نے انفارمیشن دینی ہے تو ہم ایک تخیلاتی دنیا میں شیطانی کے دے سکتے ہیں. جی آپ نے بجا فرمایا، لیکن یہ بھی ہے کہ ہم اخلاقیات کو ادب سے دور نہیں کر سکتے. بس یہ خیال رکھنا چاہیے، یہ ایک مصنف کا کام ہے کہ کہانی ہو تو اخلاقی یا جو بھی، لیکن نظر نہ آئے، ایسا نہ لگے کہ انہیں کہانی نہیں پڑھنے کے لیے دی جا رہی بلکہ کوئی لیکچر دیا جا رہا ہے. جیسے ہم ڈپٹی نذیر احمد کے ناول پڑھتے ہیں تو 4 صفحے کے ان کے جو ہے نا اخلاق کے لیکچر جاری ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر ہم اس طرح چابکدستی سے کام لیں کہ کہانی ہو لیکن بالکل، اس یہ میں آپ درست کہہ رہے ہیں کہ بچے آج کل لیکچرز کو پسند نہیں کرتے ہیں. یعنی اس میں یہ انہیں یہ نہ کہا جائے کہ انہیں ان سے دھوکا ہو رہا ہے کہ کہانی کی بجائے ان کو کوئی لیکچر ہی دیا جا رہا ہے، یعنی کہانی کا نام لے کر لیکچر کی طرف جو ہے نا وہ لے جا رہے ہیں. تو اگر اس طرح اسے پریزنٹ کیا جائے کہانی کو کہ وہ کہانی ہی ہو، اور اس میں یہ نہ کہا جائے دیکھا بچے آپ نے یہ کیا اور یہ ہو گیا، اگر اس طرح کی باتیں نکال دی جائیں تو اخلاقی کہانیاں بھی میرے خیال میں اپنا جواز رکھتی ہیں اور بچوں کے لیے ضروری ہے. بالکل، اگر اخلاقی کہانیوں کو اس طرح سے ایکسپلین کیا جائے تو تخیلاتی دنیا کے انداز میں، تو میرے خیال میں بچے اسے زیادہ بہتر انداز سے سمجھ سکیں گے. جیسے ابھی ریسنٹلی میں نے ایک کہانی لکھی تھی، اس میں بیسیکلی زمین کے بارے میں اویئرنیس دے رہا تھا کہ انسان زمین کو کس طرح سے خراب کر رہا ہے. تو لیکن اس کے لیے میں نے چاند پر ایک تصوراتی دنیا بنائی، اور وہ دنیا ہماری دنیا سے صاف تھی، اور اس سے میں نے بچوں کو یہ اویئرنیس دی کہ ہمیں اپنی دنیا کو خراب نہیں کرنا چاہیے، کوڑا کرکٹ جو ہے پھینکنا نہیں چاہیے. بجائے اس کے کہ میں ان کو ایک لیکچر دیتا ہماری اپنی ہی دنیا کا، لیکن میں نے ایک تصوراتی دنیا چاند پر کریٹ کی اور اس کے بارے میں اس طرح سے آگاہی دی. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور آپ کے جو آئیڈیاز ہیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ ہم کس طرح جدید انداز سے اپنی بات کہہ سکتے ہیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ صفدر علی حاجی بہت صاحب. جی شکریہ. ابو بکر صاحب. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے وہ ایک خاتون کا نام لیا جو پونا سے ہیں، تو وہ یہ ہیں، دیکھیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی، یہ شاہتاج ہیں پونا سے، اور انہوں نے یہ بچوں کی کہانیوں کا یہ پکنک نام سے ایک پورا اس میں سائنسی اسٹوریز ہیں زمین کے بارے میں اور بیماریوں کے بارے میں، بڑا اچھا کام کر رہی ہے. یہ پونا سے ہیں اور یہ شاہتاج ہیں. ان سے بھی ہم کبھی اس طرح کی ایک ملاقات رکھیں گے انشاءاللہ، اگر آپ نے چاہا تو. بس یہی کہنا تھا. شکریہ. انشاءاللہ ضرور ابو بکر صاحب. میں ان کے حوالے سے جانتا ہوں، اور میں ان کا نام آپ کو بتانے والا تھا، لیکن یہ آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے ان کے بارے میں
جو ہے وہ تفصیلات سامنے رکھ دی. سلمان شکور صاحب، محمد ابو بکر صاحب نے تذکرہ کیا ہے سائنس فکشن رائٹر شاتاش خان کا. شاتاش خان نے اپنے ایک مضمون میں یہ لکھا تھا کہ ایک وقت تھا جب ادب اطفال ادیب کہلوانا جو ہے وہ کچھ معیوب سمجھا جاتا تھا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی زیادہ اس کو اہمیت کے قابل نہیں سمجھا جاتا. آج کل بچوں کے ادیب کو بہت زیادہ اہمیت مل رہی ہے اور کئی ادیب ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب بچوں کے ادیب، خاص طور پہ نئے ادیب کافی تعداد میں، تو ادب اطفال کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ جی آج ایسا ہوا تھا کہ بہت وقت جو ہے میں نے بھی چونکہ میں پڑھ رہا تھا خود بھی، تو میں نے اس ٹائم پہ دیکھا کہ لوگوں نے جو ہے لکھنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ یہ ایک سوچ بن گئی تھی کہ بچوں کے جو لکھاری ہوگے وہ خود بھی بچوں جیسے ہی ہوں گے اور ان کی کہانیاں بھی ان کے جیسی ہوگی. اور دوسرا یہ کہ کہانیوں کی نوعیت بدلتی جا رہی تھی، بچوں کو اخلاقی لیکچر مل رہے تھے کہانیوں میں. تو لیکن جو آج کل بہت سے لوگ سامنے آئے ہیں تو اس سے جو ہے بچوں کے ادب میں بہت زیادہ جو ہے فائدہ ہو رہا ہے. میرے خیال میں بچے ایک بار پھر پڑھنے کی طرف راغب ہو رہے ہیں. اور اگر میں بات کروں لاہور بک فیئر کی، تو وہاں پر بھی ٹین ایجرز کی نسبت کتابیں خریدنے والے بچے زیادہ تھے. مطلب اگر ٹین ایجرز کی بات کروں تو وہ کتابیں خریدنے کی بجائے آپ یہ کہہ لیں ان کے لیے وہ بک فیئر نہیں تھا، بک شو تھا. تو وہ سب کتابیں دیکھ رہے تھے، لیکن بچوں نے اور بوڑھوں نے کتابیں جو ہیں وہ کافی تعداد میں خریدی تھی. آپ کے خیال میں کیا بچوں کے لیے بچوں کو لکھنا چاہیے؟ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یعنی جو نو عمر بچے ہیں، کیا وہ اپنے جیسے دوسرے بچوں کے لیے کہانیاں لکھیں تو کیا ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں؟ بالکل، اگر بچے اپنی عمر کے دوسرے بچوں کے لیے لکھیں گے تو وہ زیادہ بہتر لکھ سکتے ہیں کہ بجائے اس کے ایک بڑا بچوں کے لیے لکھے. کیونکہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ اپنی عمر کے بچوں کی نفسیات کو سمجھتے ہوں گے کہ بچے آج کل کیا چاہتے ہیں، کیا پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کے لیے زیادہ بہتر لکھ سکتے ہیں. اس حوالے سے جو ہے آپ نے شاید نام سنا ہو، ایک بہت معروف مصنف ہے شکیل عادل زادہ. ان کی ایک بات جو ہے گزشتہ روز مجھے پڑھنے کو ملی ہے. ان کے بقول جب بڑی عمر کے لوگ بچوں کے لیے لکھتے ہیں تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. بچوں کے لیے زیادہ تر بچوں کو ہی لکھنا چاہیے، یہ ان کا قول ہے، ان کی بات ہے کہی ہوئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب بڑے لکھتے ہیں تو کیا بچوں کے لیے ان کے موضوعات کا جو انتخاب ہے وہ درست ہوتا ہے؟ بالکل، بڑے جو ہے اپنا تجربہ جو ہے وہ شیئر کریں گے. جیسے آج کل میں ایک ایسے شخص کی بات کروں جس کی عمر اگر 65 سال ہے، اگر وہ بچوں کے بارے میں لکھے گا تو وہ اپنی زندگی کے تجربے شیئر کرے گا. تو میرے خیال میں بچوں کے لیے اس شخص کو لکھنا چاہیے جو ان کا ہم عمر ہو، تو وہ زیادہ بہتر لکھ سکے گا ان کے لیے. یا کوئی ایسا شخص جو جس کی عمر زیادہ ہو لیکن وہ بچوں کی نفسیات کو سمجھتا ہو، انہی طور پر بچوں کا ہم عمر ہو، تو وہ بھی ان کے لیے زیادہ بہتر لکھ سکے. شعراء حاضر میں کئی شعراء ایسے ہیں جو بچوں کے لیے لکھتے ہیں. آپ کو کن شعراء کی نظمیں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے؟ اس حوالے سے کچھ آگاہ کیجیے گا. آج کل یاسر فاروق صاحب جو ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیں کوکب مشتاق اور سائقہ علی نوری صاحبہ، اور ان کی میں نے کافی زیادہ نظمیں پڑھی ہے. ایوب اختر صاحب کی بھی نظمیں پڑھی ہیں، تو وہ کافی اچھا لکھے ہیں بچوں کے لیے. ناصیہ صاحبہ فرماتی ہیں آپ کا ساحل میرے سامنے ہے، اس میں کسی مصنف کی تقریر شامل نہیں ہے، باقیوں میں بھی یہی ہوگا، تو کیا آپ نے کسی کو مسودہ پڑھنے کو نہیں دیا؟ نہیں، ساحل کا جو سیزن 1 تھا یہ بہت ہنگامی صورتحال میں شائع ہوا ہے. اس کے بعد ساحل کا سیزن 2 اور سیزن 3 بھی آیا، اور ان میں بہت سے مصنفین کے تبصرے بھی شامل ہیں. سیزن 2 میں جو ہے مہوش صاحبہ کا تبصرہ ہے، اور سیزن 3 میں جو ہے وہ یاسر فاروق صاحب کا تبصرہ شامل ہے. تو سیزن 1 چونکہ ہنگامی صورتحال میں لکھا گیا تھا تو اس لیے اس میں کوئی تبصرہ شامل نہیں ہو سکا.
شمائل عبداللہ گجرانوالہ سے پوچھ رہے ہیں کیا کبھی بچوں کے لیے سپر ہیرو کہانی لکھنا چاہیں گے؟ سپر ہیرو کہانی اصل میں ساحل جو ہے وہ ایک عام سا کردار ہی تھا، لیکن اس نے جو کام کیے تھے وہ سپر ہیروز والے ہی کیے تھے۔ اس طرح اگر لوکس کی میں بات کروں، جو میرا نیا ناول ہے، تو لوکس ایک سپر ہیرو ہے جس کے پاس کچھ غیر انسانی طاقتیں بھی ہیں، تو یعنی میں سپر ہیروز کہانی لکھ رہا ہوں لوکس کے نام پہ۔ صفدر علی حیدری صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی صفدر علی حیدری صاحب۔ جی آج سے اگر ہم 50 سال پہلے چلے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے ادیب، بانو قدسیہ، اصغر ندیم سید، جو بڑے ہمارے بعد میں انہوں نے ڈرامے لکھے یا ناول لکھے یا افسانے لکھے، وہ بچوں کی کہانیاں وہ لکھا کرتے تھے، یا کم از کم انہوں نے آغاز وہاں سے کیا تھا، بعد میں بھی شاید انہوں نے لکھے ہوں گے۔ اور بڑے بڑے شاعر تھے جنہوں نے بچوں کے لیے نظمیں لکھی ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے ادیب ہیں بچوں کے لیے لکھنا پسند نہیں کرتے، اور بچوں کے لیے نظمیں بھی جو شاعر بڑے ہیں مستند وہ نہیں لکھتے۔ تو کیا اس سے بچوں کے ادب کو نقصان نہیں ہو رہا؟ بالکل، اس بچوں کے ادب کو نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ جتنے بھی بڑے ادیب ہیں وہ بچوں کا ادب اگر نہیں لکھ رہے تو اس سے بچوں کے ادب کو کافی نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن میں بہت سے بڑے ادیبوں کو جانتا ہوں، بچوں کے لیے بھی لکھ رہے ہیں اور بڑوں کے لیے بھی لکھ رہے ہیں۔ میرے خیال میں تمام ادیبوں کو جو بڑوں کے لیے لکھ رہے ہیں ان کو بچوں کے لیے طبع آزمائی کرنی چاہیے، لیکن میرے خیال میں وہ شاید اس لیے پیچھے ہٹ گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بچوں کے نفسیات کو نہیں سمجھ پا رہے ہوں، آج کل کے بچوں کے نفسیات کو وہ نہیں سمجھ پا رہے ہوں کہ آج کل کے بچوں کے لیے وہ کس طرح کا ادب تخلیق کریں، تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ وہ بڑوں کے لیے ہی لکھے۔ آج کے استاد سے آپ کس قدر خوش ہیں؟ کیا وہ بچوں کو کتاب دوستی کے حوالے سے مائل کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے؟ نہیں، آج کے استاد جو ہیں بچوں کو کتاب دوستی کی طرف مائل نہیں کر رہے ہیں۔ آج کل ٹک ٹاک نے بہت زیادہ ڈسٹرب کر رکھا ہے ہر چیز کو، اور میں نے بہت سارے استادوں کو بھی دیکھا ہے، ٹک ٹاک پہ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کلاس میں چھوٹے موٹے ٹیبلوز یا ڈراماز کر کے جو میمز کی شکل میں ہوتے ہیں وہ ٹک ٹاک پہ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کلاس میں ایک اسکول میں اگر اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں تو اس سے تو بچے ادب سے دور ہوتے جائیں گے، اور بچے جو ہیں ان کا مقصد آج کل یہی ہو گیا ہے کہ کس نہ کس طریقے سے ریلز یا میمز بنا کے اور جو ہے ٹک ٹاک پہ وائرل ہو جائیں، یعنی بچے کتابیں پڑھنے کے بجائے ان چیزوں کی طرف زیادہ آ رہے ہیں۔ جی صفدر علی حیدری صاحب، آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ مائک آن کر لیجیے گا صفدر علی حیدری صاحب، مائک آف ہے آپ کا۔ اب آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے۔ جی میں اصل میں اپنا ایک تجربہ آپ کو شیئر کرنا چاہتا تھا، اور وہ یہ کہ میں خود بھی ایک استاد ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بچے اب بھی پڑھنا جی چاہتے ہیں۔ مثلا میری کتابیں 3 ہیں بچوں کے حوالے سے، تو جب میں وہ بچوں کو بتاتا ہوں تو بچے ضد کرتے ہیں کہ ہمیں آپ وہ کتاب دیں، خریدنا بھی چاہتے ہیں۔ پھر میں انہیں دیتا ہوں تو وہ 2 دن ایک بچہ پڑھتا ہے، 2 دن دوسرا بچہ پڑھتا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ بچے پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ شاید ہماری ان تک رسائی نہیں ہے، یا اس طرح جیسے لائبریریاں ہوا کرتی تھیں یا والدین خود تحفے میں کتابیں دیا کرتے تھے، اس میں کمی آ گئی ہے، ورنہ بچے پڑھنے کے لیے تیار ہیں اور کہانیاں سننے کے لیے بھی تیار ہیں۔ بالکل، یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ بچے پڑھنا چاہتے ہیں، کہانیاں بھی سننا چاہتے ہیں، لیکن ان کی سوچ تھوڑی بدل گئی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بچے اب وہ لمبے لیکچرز والی اخلاقی کہانیاں نہیں پڑھنا چاہتے، وہ ایک تصوراتی دنیا میں جانا چاہتے ہیں۔ شاید ہمارے ہاں کتابیں آج بھی وہی لیکچرز والی اور اخلاقی کتابیں اسی طرح کی ہی آ رہی ہیں، اس وجہ سے بچے کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر وہ ان کو اس طرف لے جائے، یعنی جیسے تخیل کی دنیا کی آپ بات کر رہے ہیں، اور جدید انداز سے انہیں معلومات بھی فراہم کی جائے، جیسے آپ نے سیل کے بارے میں بتایا، تو اس طرح ان کے اندر دلچسپی بڑھے گی، اور والدین کو اور اساتذہ کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بچوں کو تحفے کے طور پر کتابیں دیں، اور اسکول میں جو ہے وہ ایک ٹائم ہونا چاہیے، ایک پیریڈ ہونا چاہیے جس میں بچے کچھ پڑھ سکیں۔ تو یہ چیز بہت کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اگر یہ کیا جائے، بچوں کو نمبروں کے پیچھے ایک دوڑ لگا دی گئی ہے، بچے وہ نمبر حاصل کرنے کے لیے سارا دن یوں سمجھیں کہ جوتے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن انہیں
اپنے اس دنیا سے باہر نکلنے کا موقع نہیں ملتا، تخیلاتی طور پر کچھ سوچنے کا موقع نہیں ملتا. اگر اس کی کوشش کی جائے تو میرے خیال میں یہ اچھا اثر پڑے گا. دوسری بات ہے کہ کتابوں کی قیمتیں بھی کچھ کم ہونی چاہیے تاکہ بچے خرید سکیں. خاص طور پہ جو چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں جیسے آپ بتا رہے تھے 60 صفحے کی 50 کی، اگر اس کو زیادہ پریزنٹ کیا جائے میرے خیال میں تو بچے وہ خرید کے بھی پڑھیں گے. بالکل، یہاں پر میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے جو اہم چیز ہے وہ اردو کی کتابوں کو بدلا جائے. ہماری اردو کی جو کتابیں ہیں وہ آج بھی وہی پرانی کہانیاں ان میں شامل ہیں جن کو پڑھ پڑھ کے شاید جو ہے بچے بھی اکتا چکے ہیں کہ بچوں کو اردو کی کتابوں میں نئی کہانیاں جو ہے شامل کرنی چاہیے. آج کل بچے اردو کی کتابیں ہی نہیں پڑھنا چاہتے ہیں. ہمارے وقت میں یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ جو ہے اردو کی کتاب کے علاوہ باقی کتابیں پڑھتے ہی نہیں تھے کیونکہ اردو کی کتاب میں کہانیاں ہوتی تھیں. لیکن آج کل کے بچے وہ کہانیاں نہیں پڑھنا چاہتے اور اس وجہ سے بچے اردو کی کتاب ہی نہیں پڑھتے. تو اردو کی کتابوں کو بدلا جائے. جس طرح سائنسی مضامین کی کتابیں بدلی جا رہی ہیں اس طرح اردو کی کتاب کو بھی تبدیل کیا جائے. نئے دور کے تقاضوں کے مطابق کہانیاں ان میں شامل کی جائیں تاکہ بچے جو ہیں اردو کی کتاب کو بھی دلچسپی کے ساتھ پڑھ سکیں. آپ نے وجہ فرمایا، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ وہی جو 50 سال 60 سال 70 سال پہلے کے ادیب جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا اب بس شادی ان میں سے کوئی زندہ ہوگا انہی کی کہانیاں جو ہم نے پڑھی تھیں اسی طرح کی وہ اخلاقی اور وہ لیکچر کی نما وہ چل رہی ہیں. نئے ادیبوں کو بالکل شامل نہیں کیا جا رہا. کوئی ماورائی کردار یا اس طرح کی کوئی مزاحیہ تحریریں اس طرح کی جو اگر پیش کی جائیں تو میرے خیال میں وہ اردو کی کتاب بھی ان کے لیے واقعی ایک دلچسپ کتاب بن جائے گی. مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے بارش کا پہلا قطرہ ایک کہانی پڑھی تھی. اس میں قطرے آپس میں بول رہے ہوتے ہیں، گرمی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں چلو زمین پہ چلتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے. ایک قطرہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، اس کے بعد دوسرا قطرہ تیسرا کرتا. تو اس طرح کی کہانیاں جس سے تھوڑا تخیلاتی ایک ماحول پیدا ہو وہ ضرور ہونے چاہیے. لیکن آپ نے بجا فرمایا کہ بچوں کی کہانیاں جو اردو کی کتابیں وہ غیر دلچسپ ہو گئی ہے. اس میں خشک مضامین اور خشک سی کہانیاں جو ہیں وہ ڈالی جاتی ہیں جس سے جیسے بچے اپنی کتابیں نہیں پڑھتے. بالکل، جیسا کہ ابھی آپ دیکھیں گورنمنٹ نے جو ہے پنجاب میں 9ویں 10ویں کلاس کا جو سلیبس ہے وہ اپڈیٹ کیا ہے. لیکن اس میں اردو کی کتاب کی جو کہانیاں تھیں وہ تبدیل تو کر دی گئی ہیں لیکن اب وہ کہانیاں وہی پرانی کہانیاں ہو گئی ہیں جو 1990 میں یا 1991 میں کتابوں میں ہوتی تھی. وہ کہانیاں واپس لے آئے. یعنی انہوں نے کتابیں تبدیل کرنے اپڈیٹ کرنے کی بجائے ان کو پھر سے جو ہے پرانے ادب پہ شفٹ کر دیا ہے. ابھی جو کہانیاں پرانی کتابوں میں تھی وہ 1995 یا 96 کے ادب کی کہانیاں تھیں لیکن اب انہوں نے پھر سے 1980 کے زمانے میں ان کو شفٹ کر دیا ہے. تو یہ بہت ہی غلط قدم گورنمنٹ نے اٹھایا ہے بجائے اس کے کہ گورنمنٹ نئے ادب کی طرف شفٹ کرتی. لیکن اور اگر آپ دیکھیں بچوں کو سب سے زیادہ جو مسئلہ اردو کی کتابوں میں ہوتا ہے وہ ہے مشکل الفاظ. بچے جو ہیں وہ قدیم اردو نہیں پڑھنا چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اردو صرف قدیم اردو ہے تو بچے قدیم اردو پڑھتے ہوئے اکتاتے ہیں. تو ہمیں ان کی نفسیات کو جو ہے سمجھنا چاہیے اور اسی کے جدید دور کے تقاضے کے مطابق اردو کی کتاب کو بدلنا چاہیے. صحیح آپ نے فرمایا. ہم 90s میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم بچوں کی کتاب جو ہماری اردو کی کتاب ہوتی تھی وہ دلچسپ ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنی پاکٹ منی سے ٹارزن عمر ویار اس طرح کی کہانیاں لیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کتابوں کو دلچسپ بنائیں گے تو بچے نہ صرف اپنی کتابیں پڑھیں گے بلکہ ان کو ہم نصابی سرگرمی کے طور پر مطالعے کے طور پر دوسری کتابوں کو پڑھنے کا دل چاہے گا. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ بچے اپنی کتابیں ہی نہیں پڑھتے، خلاصے خرید لیتے ہیں، وہیں سے رٹے لگا لیتے ہیں اور اس کی جو لینگویج ہے آپ نے وجہ فرمایا آج سے 50 سال پہلے کی لینگویج کچھ اور ہے اور آج تو دور ہے کمیونیکیشن کا کہ بات تفہیم ہو جائے، ابہام نہ رہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نئے دور کے لوگوں کو ان کی کہانیوں کو شامل کیا جائے تاکہ بچے دلچسپی سے پڑھ سکیں اور پھر وہ ہم نصابی سرگرمی کے طور پر دوسری کتابیں پڑھ سکیں. بالکل آپ نے درست کہا. جیسے آپ دیکھیں 9ویں 10ویں کلاس کی جو غزلیں ہیں وہ وہی پرانی غزلیں جو 60-70 سال پرانی ہیں میر تقی میر کی وہ غزلیں ایڈ کی جا رہی ہیں اور میرا نہیں خیال کہ ان غزلوں کو دوبارہ کتابوں میں ایڈ کیا جائے. نئے دور کے تقاضوں کے مطابق جو ہے اگر آپ بچوں کو نظمیں اور غزلیں پڑھانا چاہ رہے ہیں تو وہ نئے دور کے مطابق وہ بھی ایڈ کرنی چاہیے اور تاکہ بچے جو ہیں اس میں تھوڑی دلچسپی لیں اور اس سے متاثر ہو کر دوسری کتابیں بھی خریدیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں نا اب یہ رجحان آ گیا ہے کہ BS پروگرام کے تحت مقالے لکھے جاتے ہیں تو اب ان کو نئے ادیبوں پہ لکھا جا رہا ہے. تو حکومت کو بھی چاہیے، جو ہمارا بورڈ ہے ٹیکسٹ بک بورڈ، اسے بھی چاہیے کہ نئے ادیبوں کو بھی ادیب ہی سمجھے، ان کی تحریروں کو بھی اس قابل سمجھیں کہ اس پر غور کیا جائے تاکہ ان کی کتابوں کو اتنا دلچسپ بنایا جائے اور اتنا سادہ
کہ عام سے عام بچہ بھی ایک اچھی اردو بول سکے, پڑھ سکے, لکھ سکے. بالکل یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو نئے ادیبوں کو موقع دینا چاہیے. گورنمنٹ کو سالانہ طور پہ مقابلے کروانے چاہیے میرے خیال میں, اور جس میں نئے ادیبوں کو پذیرائی دینی چاہیے. مقابلے کا میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ایک اسلام آباد کا ادارہ ہے ففا کی, اس نے 31 جولائی کو میرے خیال میں بلکہ 31 اکتوبر کو مقابلہ ختم ہوا ہے. سال گزر گیا ہے, ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا, یعنی 2 سال ہو گئے اس چیز کو, ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ کس کتاب کو انعام دیا گیا ہے. یعنی اس کا اعلان ہی نہیں کیا, یعنی 2 سال ہو گئے ہیں کتاب بھیجے ہوئے, لوگوں سے وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو مقابلے بھی اگر کروانے ہیں تو پھر وہ بھی ان کا جلد فیصلہ ہونا چاہیے, تاکہ جو کتاب بھیج, اب 1 سال کم تو نہیں ہوتا, 2 سال گزر گئے, ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ وہ آگے کر کیا رہے ہیں. انہوں نے کتابوں کا کیا پڑھا بھی ہے, انہیں اس کا اعلان بھی کرنے والے ہیں یا نہیں ہے, تو یہ بڑا مسئلہ ہے. جی بہت بالکل, بہت یہ تو بہت زیادہ. جی سلیمان, آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا, پھر میں سوال کرتا ہوں. جی میں کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ مطلب ادارے نے مقابلہ کروایا اور اس کے بعد نتائج کا اعلان ہی نہیں کیا. بہت افسوسناک بات ہے یہ. سلیمان, آپ کی اپنی زندگی جو ہے یقینی طور پہ ایسی ہوگی جس میں بہت کچھ آپ نے دیکھا بھی ہوگا, برداشت بھی کیا ہوگا, تو کیا آپ چاہیں گے کہ اپنی آپ بیتی لکھیں اور اسے منظر عام پہ لائیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ لوگ جو ہیں وہ دوسروں کی زندگی کے بارے میں آج کل پڑھنا چاہتے ہیں. مطلب آج کل جو ہے لوگ ولاگس دیکھ لیتے ہیں دوسروں کی زندگی پر, لیکن کسی کی زندگی کے بارے میں کوئی پڑھنا نہیں چاہتا آج کل. تو میرا نہیں خیال کہ میں یہ کروں گا. آپ بھی اتنی نہیں لکھی. اپنی زندگی سے کتنا خوش ہیں؟ اپنی زندگی سے تو ہر انسان کو خوش ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو زندگی دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اگر آپ زندگی سے ناخوش ہیں تو آپ کو زندگی میں وہ چیزیں تلاش کرنی چاہیے جو آپ کو خوش رکھ سکے. آپ فارم ڈی غالباً کر رہے تھے اور ساتھ میں آپ لٹریچر سے بھی منسلک ہیں, تو دونوں شعبے کیا آپ کی پسند کے ہیں یا ایک شعبے میں ضرورتاً آپ جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں؟ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں صرف ادب پر ہی ڈیپینڈ کرتا, یعنی کتابیں لکھتا, تو اس سے پھر زندگی نہیں چلتی. میرے خیال میں کتابوں کو زندگی چلانے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اصل میں زندگی تو کتابیں ہی چلاتی ہیں, لیکن اگر ہم کاروبار کا ذریعہ ہی کتابوں کو بنا لیں تو وہ پھر وہ ہم کتابیں نہیں لکھیں گے, پھر وہ ہم کاروبار ہی کریں گے. تو اس لیے بہتر یہی تھا کہ اگر ذریعہ معاش مجھے کرنا تھا تو اس کے لیے میری جو ڈگری ہے فارم ڈی وہ مجھے زیادہ بہتر لگی. آپ کو چند سال ہوئے ہیں بچوں کے ادب میں آئے ہوئے, اور آپ بہت زیادہ گہرے مشاہدے پر مبنی جو ہے وہ اپنی سوچ کو عیاں کر رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک نئے ادیب کے لیے کم وقت میں تمام تر صورتحال کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے, اور آگے بڑھنے کے لیے یعنی اپنے آپ کو ایک خاص شعبے میں منوانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے جو ماحول ہے اس کو فوری طور پہ سمجھ سکیں اور آگے بڑھ سکیں؟ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میرے لیے شروع میں تھوڑا مسئلہ ہوا تھا, کیونکہ میں نے شروع میں جو ہے ادب بالغاہ پر لکھا تھا, اور اس ٹائم پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کس سائڈ پہ جانا چاہیے, ادب بالغاہ پہ لکھنا چاہیے یا بچوں کے لیے لکھنا چاہیے. بس اسی کشمکش میں تھا. میں نے بڑوں کے لیے بھی کچھ سائنس فکشن کے حساب سے ناول لکھے تھے, لیکن ان کو اتنی پذیرائی نہیں ملی, کیونکہ بڑے جو ہیں وہ سائنس فکشن نہیں پڑھتے. تو پھر میں نے اپنا ٹریک چینج کیا, اور چونکہ مجھے سائنس فکشن ہی لکھنا تھا تو پھر میں بچوں کے ادب میں آ گیا. جی, تو یعنی ذبیح اللہ صاحب جو ہے بھارت سے ہمارے ساتھ موجود ہے. بچوں کے ادب کے حوالے سے ان کے بھی کچھ تجربات ہیں, یہ بھی آپ سے کچھ اپنے تجربات جو ہے وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں. ذبیح اللہ صاحب, اپنا مائک آن کیجیے گا اور اپنی جو ہے رائے کا اظہار کیجیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا کہ میں بہت تاخیر سے جڑ پایا. دراصل یونیورسٹی کے کچھ لوگ آ گئے تھے جس کی وجہ سے میرا چونکہ اب تک کا جو بھی کام رہا ہے پورا اکیڈمک میں رہا ہے, اور ابھی مطلب کچھ وقت ہوا جو کہ میں نے بچوں کے لیے کام کرنا شروع کیا ہے. ہم نے ہندوستان میں آؤ بچوں سنو کہانی کر کے ایک سلسلہ شروع کیا ہے گوگل میٹ پہ.
جس میں کہ ہندوستان کے مختلف صوبوں سے جو ہے بچے جڑ رہے ہیں، اور اس میں ہمارا جو مقصد ہے پسماندہ علاقے کے بچوں میں تنقیدی اور تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرنا۔ تو سلیمان صاحب، کیونکہ آپ ریگولر جو ہے بچوں کے لیے لکھ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ مجھے کچھ مشورے دیں کہ میں جو ہے اپنے کام میں شامل کروں اور ہمارے یہاں کے بچوں کو کچھ اس سے فائدہ پہنچے۔ ابھی اگر پسماندہ علاقوں کے بچوں کی بات کی جائے تو پسماندہ علاقوں کے بچوں کو پہلے تو ان کی نفسیات کو سمجھنا چاہیے کہ ان کو اپنی ڈیلی لائف میں کیا کیا چیلنجز یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اگر انہی جی مشکلات کو ہم کسی تصوراتی دنیا میں یا تخیلاتی دنیا میں ان کو واضح جی کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ ان پسماندہ علاقوں کے بچوں کو بھی ایک الگ جو ہے آپ ایک الگ ڈائمینشن میں لے جائیں گے، ایک الگ دنیا میں لے جائیں گے، تو وہ اپنی اصل زندگی سے ایک دوسری دنیا میں پہنچ جائیں گے، تو وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ جی جی جی۔ اور میری جیسے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس میں مسئلہ مجھے جیسے یہ بھی پیش آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں جو بچے ہیں، جو بچے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، وہ یا مطلب وہ جو ہے بچے اردو سے ان کی کوئی واقفیت نہیں ہے، اور وہ جن علاقوں سے یا جن اسکولس میں بھی جاتے ہیں تو وہاں اس طریقے کا ان کو مطلب کوئی اردو کا ماحول وغیرہ نہیں ہے، تو یہ بھی ایک چیلنج ہمارے سامنے ہے کام کرنے میں۔ بالکل جی اس میں جو ہے اگر ہم کامک بکس کی بات کریں، آج کل پاکستان میں بھی کامک بکس نے کافی زیادہ طول جو ہے وہ نظر آیا ہے۔ مطلب میں نے جی دیکھا ہے کافی لکھاریوں نے کامک بکس بنانی شروع کر دی ہیں، تو یعنی تصویری شکل میں کہانیاں جو ہے وہ پبلش ہو رہی ہیں، تو یہ بھی ایک بہتر قدم ہو سکتا ہے۔ جی جی جی۔ ایک چیز مطلب میں جیسے کہ مطلب میں گراؤنڈ پہ بھی کام کرتا ہوں جنرلی، میرا مقصد صرف آن لائن بچوں کو جوڑنا نہیں ہے۔ تو ایک چیز مجھے سمجھ میں آئی کہ پسماندہ علاقوں میں جیسے ہم کام کر رہے ہیں تو بہت سارے بچوں میں جیسے کہ میں نے دیکھا کہ آٹزم کے شکار ہیں، یا مختلف کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے سمٹمس ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ والدین یا پیرنٹس بھی نہیں سمجھتے۔ تو ایسے بچوں کو جیسے کہ آن لائن تو ایسے بچوں پہ ہم کام نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ جڑنے کے لیے کس طریقے کیسے کام کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، اگر آپ جیسے آٹسٹک بچوں کی بات کر رہے ہیں، آٹسٹک بچوں کی نفسیات کو جی سمجھنا بے حد مشکل ہوتا ہے، تو اگر جی ہم ان سے جڑنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے جو جی تصویری کہانیاں ہیں، پکچر بکس، وہ زیادہ بہتر جو ہے، جی یا اس کے علاوہ کہانیوں کو ویڈیو کی شکل میں بنایا جائے تو وہ ان کو زیادہ جو بالکل ہے بالکل۔ انگیج کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ جی جی جی۔ بہت شکریہ سلمان صاحب، اور آپ کو اگر میں پڑھوں گا تو پھر ہم لوگ جو ہے کبھی بات کریں گے پھر، چونکہ میں آج پہلی بار انشاءاللہ ضرور۔ اس سے پہلے میں نے بچوں پہ کوئی کام بھی نہیں کیا، نہ میری کوئی بہت ریڈنگس ہے، ابھی ابھی میں نے شروع ہی کیا ہے، اور بچوں کی زندگی کو دیکھ کر کے ہی، یا مطلب معاشرتی طور پہ جو ہمارا جو نظام ہے ابھی، تو یہ مجھے خیال آیا کام کرنا چاہیے، تو میں نے پڑھنا بھی شروع کیا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے ذوالفقار صاحب سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کی کتاب کو میں لے سکوں اور پڑھوں، پھر انشاءاللہ ہم لوگ پھر بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ضرور، آپ سے انشاءاللہ دوبارہ پھر بات ہوگی۔ جی جی سلمان شکور صاحب، بچوں کی ادیبہ محترمہ فاقیہ قمر صاحبہ سوال کر رہی ہیں، دور حاضر میں غیر معیاری ادب بھی بچوں کو کتب سے دور کر رہا ہے، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل، آج کل بہت سے لوگ غیر معیاری ادبی تحریر کر رہے ہیں، بہت سی ایسی کہانیاں لکھ رہے ہیں لوگ جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے، تو اس طرح کی کہانیاں بھی بچوں کو کتابوں سے دور کر رہی ہیں۔ تو اس میں ادیبوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ کہانی لکھ رہے ہیں تو کہانی معیار کے مطابق لکھیں، یہ نہ ہو کہ بچے کتاب خریدیں اور بعد میں بچے یہ کہیں کہ ہم نے اپنے پیسے ہی ضائع کیے۔ تو اس سے لوگ جو ہیں پھر نئی کتاب، کسی نئے رائٹر کی کتاب، نئے ادیب کی کتاب خریدتے ہوئے کافی ہچکچاتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں کبھی نامناسب رویوں کا بھی شکار ہوئے ہیں؟
تو ایسے رویوں سے آپ کیسے نبر آزما ہوئے؟ جیسے میں رکسیش کی بات کروں تو اس کا جب پہلا ایڈیشن میں نے شائع کروایا تھا تو اس ٹائم پہ مجھے بہت ہی زیادہ بری صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا پبلیشر کی طرف سے. لیکن بعد میں جو ہے مجھے اس طرح کی صورتحال کا سامنا مجھے کیونکہ جب آپ کو کسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا تو پھر آپ کو اس سے جو ہے نپٹنا پڑتا ہے. تو بہت آپ کو شروع میں تو مشکلات آتی ہیں لیکن آپ نے جو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ نے اپنی حوصلہ شکنی نہیں کرنی ہوتی, آپ کو ثابت قدم رہنا ہوتا ہے. تو بہت سے لوگ آپ کی چیزوں پہ تنقید بھی کرتے ہیں, بہت سے لوگ مجھے بھی ابھی یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی کہانیوں میں مشکل الفاظ کا زیادہ استعمال نہیں کرتے, قدیم اردو کا استعمال نہیں کرتے, تو لوگ اس طرح تنقید کرتے ہیں. تو ہم نے جو ہے ان چیزوں کو پوزیٹیولی مثبت انداز سے دیکھنا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ اپنے مقصد کو مثبت انداز سے دیکھیں گے تو آپ آگے بڑھ پائیں گے, اور اگر آپ تنقید کو سوچتے رہیں گے, اوور تھنکنگ کرتے رہیں گے, تو اس سے جو ہے آپ ایک جگہ پر مفلوج ہو کے رہ جائیں گے. زندگی کا کوئی خوشگوار واقعہ جو آپ ہمارے شرکاء کو سنانا چاہیں؟ زندگی میں تو بہت سارے خوشگوار واقعات آتے رہتے ہیں. ابھی فی الحال تو میرے ذہن میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. کوئی ایسا جملہ جو آپ یاد کرتے ہو تو آپ کو بہت زیادہ ہنسی آ جاتی ہو؟ ابھی تو فی الحال ایسا تو کچھ نہیں میرے ذہن میں آ رہا, لیکن ہاں البتہ یہ ہے کہ میں جب بچپن میں سوچا کرتا تھا تو بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ جیسے ہمارے بادلوں کے اوپر کیا ہے, زمین کے نیچے بولے جاتے ہیں. حالانکہ یہ باتیں جو ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اسی طرح جو ہے بعض اوقات چونکہ ہم چھوٹے تھے اور ہمیں کہانیاں پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ کردار ہم خود ہیں, تو آج جب اس بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے اس پہ ہنسی آ جاتی ہے. پاکستان کے کن مسائل سے بہت زیادہ آپ الجھ جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں؟ پاکستان کا جو مجھے آج کل سب سے مسئلہ جو تنگ کر رہا ہے وہ ہے ٹرانسپورٹ, کیونکہ مجھے آؤٹ آف سٹی جانا ہوتا ہے ڈیلی اور پھر واپس بھی آنا ہوتا ہے جاب سے ریلیٹڈ. تو مجھے جو ہے جو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے. کیونکہ اگر ہم لاہور کی بات کریں تو مین لاہور میں گورنمنٹ نے ٹرانسپورٹ کو بہت اسموتھلی بہت اچھا کر دیا ہے, لیکن جو باقی کے سٹیز ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان شہروں میں جو بڑے شہر ہیں ان میں بھی یہ کام کرنا چاہیے, ٹرانسپورٹ کو بہتر بنانا چاہیے. اگر آپ کوئی کنوینس یا کوئی بس نہیں لا سکتے, آپ کم از کم سڑکوں کو تو اسموتھ کر لیں, سڑکوں کو تو بڑا کر لیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ لاہور سے باہر ایسا کچھ کر رہی ہے فی الحال. تو مجھے آج کل یہ مسئلہ تنگ ہے. ابو بکر صاحب سوال کر رہے ہیں کہ مادری زبان میں بچوں کو تعلیم نہ دینے سے کتنے زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں؟ مادری زبان, جیسا کہ میری مادری زبان پنجابی ہے, تو ہمارے یہاں پر اگر دیکھا جائے تو پنجابی پر بہت کم کام ہو رہا ہے. یہاں تک کہ ہمارا جو سلیبس ہے, کورس کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی پنجابی جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے, جس کی وجہ سے بچے پنجابی سے دور ہو گئے ہیں. اگر میں مین لاہور کی بات کروں تو یہاں پر بچے پنجابی سے آشنا ہی نہیں ہے. تو یعنی بچے اپنی مادری زبان سے ہی دور ہو چکے ہیں. اب تک کتنی دفعہ آپ کو جو ہے مختلف ادبی تنظیموں یا افراد کی جانب سے پذیرائی ملی ہے, اور اس حوصلہ افزائی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملنے والی جو اپریسیشن ہے وہ کسی بھی ادیب کو بہت زیادہ نکھارتی ہے, بناتی ہے؟ بالکل, پریس فار پیس فاؤنڈیشن کی طرف سے مجھے کافی زیادہ اپریسیشن ملی تھی. ایون بک فیئر پر میں ان کے اسٹال پر بھی موجود رہا. پنجاب یونیورسٹی میں بک فیئر ہوا ابھی ریسنٹلی, تو وہاں پر بھی میں ان کے بک اسٹال پہ موجود رہا. تو انہوں نے بھی مجھے کافی زیادہ اپریشیٹ کیا. چلڈرن لٹریری سوسائٹی نے بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کیا, اور آپ کا ادارہ سرائے اردو بھی کافی زیادہ ادیبوں کو اپریشیٹ کر رہا ہے. تو یہ اپریسیشن جو ہے یہ آپ یہی کہہ دیں کہ ادیب کا خون گرماتی ہے, اور ادیب جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز سے لکھتا ہے, اور یعنی اس سے کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے ادیبوں کو.
آپ کن موضوعات پہ مستقبل میں لکھنا چاہنے کے یعنی مستقبل میں آپ کن موضوعات پہ لکھنا چاہتے ہیں، یہ آگاہ دیجیے گا؟ ابھی میں چونکہ سائنس فکشن سے متعلق ہی میرے ذہن میں 5-6 موضوعات چل رہے ہیں، ان پہ میں وقتاً فوقتاً تھوڑا بہت لکھ رہا ہوں۔ جیسا کہ ابھی میرا چونکہ ناول تھا ساحل، تو اس کے 3 سیزن آ گئے ہیں، اور میں اصل میں اس کے 2 مزید سیزن لکھ کے کہانی کو ٹوٹلی اینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ میری کوشش تھی کہ ساحل 3 میں نے ساحل کی موت سے کہانی کو اینڈ تو کر دیا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کسی مرکزی کردار کا مر جانا پڑھنے والوں کو کافی زیادہ جو ہے ڈپریشن میں بھی لے جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے مجھے جو ہے اسی کردار کو ساحل 4 میں دوبارہ لانا پڑا، اور میں ساحل 5 تک اس کی منصوبہ بندی کر چکا ہوں کہ یعنی اس کردار کی جو کہانی ہے وہ اینڈ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے کچھ نئے کردار اور کچھ نئی کہانیاں بھی میرے دماغ میں چل رہی ہیں، تو میں ان پہ بھی لکھنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے خود بچپن میں کن ادیبوں کو زیادہ پڑھا ہے، اور کس قسم کی کہانیاں آپ کو بچپن میں بہت زیادہ پسند تھی پڑھنا، اور آج کل جب بچوں کی آپ کہانیاں پڑھتے ہیں جو بچوں کے لیے لکھی گئی ہوتی ہیں، تو آپ کو ماضی اور حال کے لکھے گئے ادب میں کیا فرق دکھائی دیتا ہے؟ میں نے ماضی میں چاکر احمد صاحب کو بہت زیادہ پڑھا ہے، ان کے جاسوسی ناولز مطلب مجھے بہت زیادہ پسند تھے، اور اس وقت مجھے سائنس فکشن اتنا پسند نہیں تھا، اور نہ ہی اس ٹائم پہ کوئی لکھتا تھا، اس ٹائم پہ جاسوسی ناول ہی میں پڑھا کرتا تھا۔ اور لیکن آج کل کے بچے جاسوسی ناول کم ہی پڑھتے ہیں۔ ابن صفی اور جو عمران سیریز تھی، آج کل کے بچے اس طرح کا ادب نہیں پڑھنا چاہتے، حالانکہ وہ بہترین ادب تھا، لیکن ہر چیز کا ایک زمانہ ہوتا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ آج کل کے بچے جاسوسی ادب پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ڈفرینسیشن آئی ہے، آج کل کے بچے جو ہیں سائنس اور کی طرف آنا چاہتے ہیں، اور اخلاقی اور جاسوسی موضوعات سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے بچے حقیقت پسندیدگی پر مبنی جو کہانیاں ہیں وہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں یا پسند کریں گے اگر وہ لکھی جائیں؟ بالکل، حقیقت پر بھی بچے کہانیاں پسند کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی سفتر صاحب نے بات کی تھی کہ حقیقت پر کہانیاں اس طرح نہیں ہو کہ بچوں کو ایسا لگے کہ ایک لیکچر دیا جا رہا ہے انہیں اور آخر میں ایک سبق دے دیا جائے۔ بچے حقیقت پر بھی کہانیاں پسند کرتے ہیں، لیکن اگر اس کہانی کو بہتر انداز سے لکھا جائے، تصوراتی انداز سے لکھا جائے، تو بچے اسے بھی پسند کریں گے۔ نئے لکھنے والوں کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نئے لکھنے والوں سے میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ بچوں کے لیے لکھ رہے ہیں تو آپ پہلے بچوں کی نفسیات کو سمجھیں کہ بچے خود کیا چاہتے ہیں، اور پھر اسی کے مطابق لکھیں۔ اور اگر آپ بڑوں کے لیے لکھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ خود بڑے ہیں تو آپ بڑوں کے لیے آسانی سے لکھ سکتے ہیں، آپ جان سکتے ہیں کہ بڑوں کو اپنی زندگی میں کیا کیا مسائل فیس کرنا پڑ رہے ہیں، اور لیکن بچوں کے لیے لکھنے کے لیے آپ کو بچوں کے لیے بچہ بننا پڑے گا، پھر ہی آپ ان کے لیے لکھ پائیں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انفرادیت کا حامل ہونا کسی بھی ادیب کو بہت زیادہ شناخت دلوا سکتا ہے؟ ایک مخصوص ٹاپک پر ہی لکھتے جانا کسی بھی ادیب کو جو ہے اس سے میرے خیال میں اس سے شناخت بھی مل سکتی ہے، کیونکہ آپ کسی ایک ٹاپک پہ اگر کسی ایک عنوان پہ کسی ایک کنسیپٹ پہ آپ اچھے ہیں، تو اگر آپ کا وہ جو موضوع ہے وہ آپ کو ایک شناخت دلوا دے تو یہ کافی بہتر ثابت ہو سکتا ہے کسی ادیب کے لیے۔ مدیران کے رویے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اکثر جو لکھنے والے ہیں ان کو مدیران سے بہت زیادہ شکایات ہوتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کن امور کو خیال رکھنا چاہیے خاص طور پہ مدیران کو، اور نئے لکھنے والوں کو کس قسم کے رویے کا جو ہے وہ اظہار کرنا چاہیے جب ان کی کہانیاں ناقابل اشاعت قرار پائیں؟ اس حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ اچھا، میں اپنی بات کروں، میں نے بھی کافی رسالوں میں کہانیاں بیچی ہیں اور کافی رسالوں میں چھپی بھی ہیں۔ ایک رسالے کی طرف سے مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کی کہانی قابل اشاعت ہے اور جلدی شائع ہو جائے گی، اور اس بات کو آلموسٹ 2 سال گزرنے والے ہیں، اور میں ان سے بار بار یہ پوچھ چکا ہوں کہ میری کہانی کب شائع ہوگی، اور وہ کہتے ہیں کہ اگلے شمارے میں شائع ہوگی۔ تو اس میں مدیران کو یہ چاہیے کہ کم از کم وہ وقت بتا دیں کہ آپ کی کہانی کا اگر نہیں شائع کرنی
تو وہ یہ بتا دیں کہ آپ کی کہانی ناقابل اشاعت ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قابل اشاعت ہے اور اس کے باوجود آپ 2 سال گزر گئے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے مہینے میں شائع ہو جائے گی، تو ان چیزوں سے انہیں گریز کرنا چاہیے. اس سے آپ کے رسالے کی پبلسٹی بھی کم ہوگی اور جو لکھنے والے ہیں وہ پھر آپ کو اگلی بار نہیں بھیجیں گے. اور دوسرا یہ کہ رسالوں کو چاہیے کہ جو ہے لکھنے والے ہیں ان کو اس کا صلہ بھی دینا چاہیے. بہت سے ادارے کر بھی رہے ہیں لیکن بہت سے ادارے آج بھی جو ہے اس کا کوئی جو ہے لکھنے والوں کو کوئی اس کا فائدہ نہیں دے رہے ہیں. صرف کہانی دے دی اور کہانی چھپ گئی، یہاں تک کہانی ختم ہو جاتی ہے. تو دوسرے سالوں کو بھی چاہیے کہ بچوں جو ادیب لکھ رہے ہیں، نئی ادیب لکھ رہے ہیں، ان کو اس کا فائدہ دیا جائے. ایک اہم سوال کرنا چاہوں گا کہ ہم بچوں کے لیے ایسی کہانیاں لکھتے ہیں جن میں ان کو بڑے اعلیٰ اخلاق کی جو ہے وہ ترغیب دیتے ہیں، لیکن لکھنے والے بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عملی زندگی میں اس کے برعکس ہوتے ہیں. تو آپ اس چیز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل، میں نے جو ادب دیکھا ہے اس میں زیادہ تر پرفیکٹ کردار دکھائے جاتے ہیں. ایک پرفیکٹ لڑکا ہے، ایک پرفیکٹ بچی ہے، اسی کی کہانی ہوتی ہے. اور اگر وہ پرفیکٹ کام کرے گا تو اس کو اچھا صلہ ملتا ہے، اور جو پرفیکٹ نہیں کرے گا اس کو اچھا صلہ نہیں ملے گا. جبکہ ہماری حقیقی زندگی میں اگر میں بات کروں تو پرفیکٹ کردار ہمیں کہیں نہیں ملتے. یعنی وہ کردار جو کہانیوں میں پرفیکٹ ہوتے ہیں، حقیقی زندگی میں پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا. اور اس سے جو ہے بہت سارے لوگ احساس کمتری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ اس کہانی کے کردار کے جیسا بننا چاہے، پرفیکٹ بننا چاہے، اور اگر نہیں بن پائے، تو میرے خیال میں کہانیوں میں پرفیکٹ کرداروں کی بجائے جو ہے ہم جو امپرفیکٹ کردار ہیں سوسائٹی کے، امپرفیکٹ کرداروں پہ کہانیاں لکھنی چاہیے. امپرفیکٹ کردار کس طرح اپنی زندگی کو پرفیکٹ بناتے ہیں، یہ کہانیاں ہونی چاہیے. ڈاکٹر مستبشرہ صدیقی صاحبہ ہیں سعودی عرب سے، ان سے گزشتہ دنوں ہمارے ایک آن لائن مذاکرے میں گفتگو کا موقع ملا اور ان کی ایک بات سنی. ان کے بقول کہ ہم بچوں کو ایسی کہانیاں نہیں پیش کرتے ہیں جس میں خاص طور پہ لڑکوں کو، کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ اچھا یا حسن سلوک جو ہے وہ کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی کہانیاں لکھی جانی چاہیے جس میں خاص طور پہ لڑکوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ آپ لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کیونکہ ان کا جب برا رویہ دیکھتی ہیں تو ان کی زندگی آگے میں بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل، ادبی اطفال میں تو میرا نہیں خیال کہ اس کی گنجائش ہے. ادب بالغہ میں ایسی کہانیاں ضرور لکھنی چاہیے جس میں یہ بتایا جائے کہ کس طرح، کیونکہ سوسائٹی میں ضروری نہیں ہے کہ ہمیں صرف لڑکیوں کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھنا ہے. ہمارے سوسائٹی میں ہمیں مردوں کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھنا ہے، کیونکہ ہمیں جو ہے ہر طرح کے لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ اپنا اچھا رویہ رکھنا چاہیے. تو اس بارے میں بہت کہانیاں ضرور لکھیں. شکریہ، شکر. آخری سوال ہم لیں گے صفدر علی حیدری صاحب سے. جی صفدر علی حیدری. جی السلام علیکم. تھوڑا سا مجھے کام پر گیا تھا تو میں نے ری جوائن کیا ہے. بس ایک سوال ہے آپ سے بھی ہے اور انصاف سے بھی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ تاریخ دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. اگر صرف مصنف کو ہی کہا جائے کہ وہ کہانیاں بھی لکھے، چھپوائے بھی صحیح اور مفت میں تقسیم بھی کرے، اسکولوں میں جائے، لائبریری میں رکھے، تو مجھے یہ بتائیں کہ پبلشر کہاں ہے؟ ایک پبلشر ہمیں 100 کتابیں چھاپ کے دے دیتا ہے لیکن خود 20 کتابیں ہم سے خریدتا نہیں ہے. حالانکہ وہ میلوں میں بھی جاتے ہیں، ان کے سٹالز لگتے ہیں، وہاں پہ بھی وہ سیل کرتے رہتے ہیں. اس کا طریقہ انہوں نے یہ نکالا ہوا ہے کہ وہ ایسے ہی چھاپ لیتے ہیں. اسی کتاب کے اثار کو تو ہوتا ہے پڑا ان کو، وہ چھاپ کر اسے بیچتے ہیں اور ایڈیشن چھاپ دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آج کا پبلشر اپنا حصے کا کام کر رہا ہے؟ حالانکہ اگر ہم کتابیں نہ لکھیں تو اس کا کام تو ختم ہو جائے گا. اچھا، میں یہاں پہ پبلشر کی بات کروں تو بہت سارے پبلشر اپنا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ جو کہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ پبلشر کو خود رائٹر کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کی کتابیں خریدنی چاہیے اور پھر ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی پبلشر آج کل کر رہا ہے. ہاں، پبلشر یہ کر رہے ہیں کہ رائٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے بک فیئرز پر ان کی کتابوں کو لے کر جاتے ہیں، رائٹر کو وہاں بنانے کا موقع دے رہے ہیں. لیکن اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہے کاغذ کی جو قیمت ہے وہ بھی بڑھا دی ہے اور کتاب کی جو پرنٹنگ کی قیمت ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے. تو شاید پبلشر بھی آج کل جو ہے وہ جو ہے مجبور ہیں مہنگائی کے ہاتھوں. اس وجہ سے وہ شاید خود جو ہے وہ رائٹر کو اس طرح سے جو ہے پروموٹ نہیں کر رہے ہیں خریدنے کے معاملے میں. اور ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ جو
ادارے تھے وہ خود رائٹر کی کتابیں چھاپا کرتے تھے، لیکن آج کل رائٹر اپنے پیسوں پر، اپنے سیلف پر جو ہے کتابیں پبلش کرواتے ہیں. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو اس پہ چاہیے کہ رائٹرز کی کتابیں جو ہے مفت میں شائع کرنی چاہیے جو معیاری لکھیں. بخاری صاحب بھی ترجمہ فرما دیں اس پر، تبصرہ فرما دیں اس سوال پر. صفدر علی حیدری صاحب، چونکہ میں ناشر نہیں ہوں تو اس لیے میں بہتر یہ ہے کہ میں فاقیہ قمر صاحبہ سے گزارش کروں گا سرائے اردو پبلیکیشن کی، چونکہ وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے، اگر وہ اس موضوع پہ اپنا اظہار خیال کرنا چاہیں تو ہمارے پاس چند منٹ ہیں. فاقیہ قمر صاحبہ آپ اپنا اظہار خیال کر لیجیے گا. جی فاقیہ قمر. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو تمام حاضرین محفل کو خوش آمدید، اور بہت شکریہ بخاری صاحب کہ آپ نے مجھے بھی اپنے چند لمحات میں اظہار خیال کرنے کا موقع دیا. جہاں تک بات آج کل کے ناشران کی ہو رہی ہے تو بھئی ہر ناشر ایک جیسا نہیں ہوتا. جیسے کہ صفدر علی حیدری صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ہر انسان اپنی اپنی کوشش کر رہا ہے، اور میں نے پبلیکیشن کا یہ شعبہ جو اختیار کیا تھا اس کو ایز اے بزنس نہیں لیا تھا، ادب کے فروغ کے لیے لیا ہے. اور میں ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہوں کہ پہلا رائٹ جو ہے وہ مصنف کا ہے، اس لیے جملہ حقوق تو کتاب کے ہمیشہ مصنف کے پاس ہونے چاہیے، کیونکہ ہم اس کو باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ بھئی ہم نے ایک دفعہ اس کی کتاب چھاپ دی ہے تو ساری زندگی وہ ہمارے ہی باؤنڈ ہو جائے اور وہ کہیں اور سے کتاب نہ چھپا سکے. دوسری اہم بات یہ کہ آپ اس کی پبلسٹی اس انداز میں کریں. مختلف سوشل میڈیا کے ایسے پلیٹ فارمز ہیں، پبلشر اس کی پبلسٹی اس انداز میں کر سکتے ہیں، اور ہم خود یہ کام کر رہے ہیں. ہم رائٹر سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی کچھ بکس جو ہیں وہ ہمیں دیں. ہم مختلف ایونٹس کرواتے ہیں، ہم بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ہم تب وہ کتابیں جو ہیں وہ بچوں کو بطور انعام دیتے ہیں. بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ تبصرے لکھیں، چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپس ان سے بنواتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے ہم مارکیٹنگ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں کہ ایک پبلشر بہت کچھ کر سکتا ہے ایک رائٹر کے لیے، لیکن شاید وہ کرنا نہیں چاہتا، یا شاید وہ صرف پیسہ ہی کمانے کے چکر میں ہے. تو خیر سارے پبلشر ایک جیسے نہیں ہوتے، بات وہی آ جائے گی. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب اپنی کتاب کی اشاعت کے لیے کسی پبلشر کے پاس جائیں تو ذرا سوچ سمجھ کے کسی پبلشر کا انتخاب کریں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو چمکتا ہے اور جو دکھتا ہے وہی سب کچھ بیسٹ ہے. ہمیں اعتماد کرنا چاہیے اور اعتماد میں لینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات آپ کسی کے اوپر جب اعتماد کرتے ہیں تو آپ کو کوئی اچھا رزلٹ ہی ملتا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ فاقیہ قمر. سلمان شکور صاحب، اس پروگرام کے آخر میں آپ کوئی پیغام تمام سننے والوں کے نام، دیکھنے والوں کے نام دینا چاہیں تو آپ دے دیجیے گا. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں ذوالفقار بھائی کا بہت شکریہ ادا کروں گا، محترمہ فاقیہ قمر صاحبہ کا شکریہ ادا کروں گا، اور یہاں پر جتنے لوگ بھی آئے ہیں، صفدر علی حیدری صاحب جو ہیں، اور جو اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ یہاں پر اس میٹنگ میں موجود ہیں اور جنہوں نے اس میٹنگ میں شرکت کی ہے، ان سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ان سب نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت جو ہے مجھے دیا ہے. تو آپ سب کا بےحد شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے اور آپ نے مجھے سنا اور مجھے آپ سے ملاقات کرنے کا موقع ملا. بہت بہت شکریہ سلمان شکور، ہمیں بہت اچھا لگا. اگرچہ ابھی بھی کئی سوالات ایسے تھے جو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ سے کریں، لیکن وقت چونکہ کافی زیادہ ہو چکا ہے اور آپ کی مصروفیت کا بھی جو ہمیں علم ہے، تو اس لیے انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر دوبارہ ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے آپ تمام شرکاء سے میں اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے اور آپ تمام شرکاء کے سامنے ایک اور خوبصورت محفل میں جڑیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.